नाम है सादिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज विद सादिया। आज मैं आपके लिए मलक अहमद यार खान साहब की डायरी से एक निहायत ही दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसमें जिन, भूत और चुड़ैले हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। इससे पहले कि मैं अपने इस केस का आगाज़ करूँ, मेरी उन लोगों से दरख्वास्त है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी लाजमी से ऑन कीजिएगा, वरना आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले नहीं मिलेंगे। आइए आगाज करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हर किस मत भूलिएगा। उजड़े हुए इस मकान के मुतालिक मशहूर था कि आसिफ ज़दा है। अगर ये मकान यूरोप में होता तो लोग कहते कि इसमें बदरूहें रहती हैं जो रात को मकान के अंदर सफ़ेद कपड़ों में मलबूस घूमती फिरती या नाचती गाती हैं। लेकिन हमारी सरजमीन के आसिफ ज़दा मकानों में जिन चुड़ैलें रहती हैं, ये मखलूक बदरूहों की तरह नजर नहीं आती। अगर कोई इंसान उन्हें गलती से परेशान करे तो उस पर जिन्नात का कब्जा हो जाता है। फिर जिन निकालने वाले आमलों और शाह साहबों की रोजी खुल जाती है। ये एक कस्बे की वारदात है। इस कस्बे की 3/4 आबादी हिंदुओं की थी, बाकी मुसलमानों की। चंद एक घर सिखों के भी थे। एक सुबह 3 मुसलमान थाने में एक रिपोर्ट लेकर आए। उनमें एक आदमी टाउन कमेटी का मेंबर था और 2 उसके महल्ले के मुअज्जिन थे। रिपोर्ट ये थी कि टाउन कमेटी के मेंबर का जवान बेटा, जिसकी उम्र 20 साल के लगभग थी, उस उजड़े हुए मकान में बेहोश पड़ा पाया गया। बच्चे उस मकान में खेलने जाया करते थे। बच्चे सुबह ही सुबह वहां गए तो एक आदमी को अंदर बरामदे में पड़ा देखा। बच्चे डर कर अपने अपने घरों को भागे। उन घरों के आदमी बच्चों से सुनकर उजड़े हुए मकान को दौड़े। उन्होंने देखा कि जो कोई वहां पड़ा है वो जिंदा है। वो टाउन कमेटी के उस मुसलमान मेंबर का जवान बेटा था। उसे हिलाया जुलाया मगर उसकी आंखें न खुली, वो बेहोश था। उसके बाप को इत्तला दी गई। उसने भी आकर अपने बेटे को देखा। बाप अपने बेटे को वहां कैसे पड़ा रहने देता, लेकिन सब ने उसे मशवरा दिया कि पुलिस को बुलाया जाए। बाप 2 आदमियों के साथ थाने आया। वो धूरे धूरे फिक्रे बोलता और बार बार कहता, मलक साहब जल्दी चलें, डॉक्टर को साथ ले चलिए। उसके आंसू रुकते नहीं थे। मैं खुद जल्दी में था। वो जो बेहोश पड़ा था मेरे पहुंचने तक मर भी सकता था। इंसानी हमदर्दी के अलावा मुझे नज़ई बयान लेना था, वरना उसके मर जाने की सूरत में तफ्तीश मेरे लिए मुहाल हो सकती थी। मैंने उन तीनों से जो मालूमात लेनी थी ली और कागजी कार्रवाई उजलत में मुकम्मल करके चल पड़ा। जाकर देखा वो भी जिंदा था और बेहोश। उसे इधर उधर करके जिस्म का नजरी मुआयना किया। सर की चोटी पर उभार था। यूं समझिए कि यह चोट सर के पिछले हिस्से के ऊपर थी। सारे जिस्म पर एक ही चोट थी जो लाठी या डंडे की लगती थी। उसकी उम्र 20 साल के लगभग थी। जिस्म जुस्से का अच्छा था। मुझे उसका नाम याद नहीं रहा, उसे आप हमीद कह लें। उसे अस्पताल भिजवाया। कस्बे में एक सरकारी अस्पताल था जहां एक ही डॉक्टर था। पोस्टमार्टम यही डॉक्टर किया करता था। जख्मों और चोटों का मुआयना भी वही करता था और अदालत में उसकी रिपोर्ट और शहादत काबिल एतमाद समझी जाती थी। इस मकान की तशरीह ज़रूरी है। ये एक आबाद महल्ले में वाक़या था। बड़े दरवाजे के सामने से गली गुजरती थी। बाकी 3 इतराफ दूसरे मकान थे। ये उजड़ा हुआ मकान था। उसमें एक हिंदू खानदान आबाद था जो वक्त के साथ साथ ख़त्म होता गया। 2 भाई रह गए थे। वो कारोबार के सिलसिले में दिल्ली चले गए और वहीं आबाद हो गए थे। मकान हासा फराग था। 3 इतराफ में रिहायशी कमरे और उनके सामने बरामदा था। एक तरफ ड्योड़ी और रसोई वगैरह थी। सेहन कुशादा था। सेहन में 2 दरख्त थे, एक शहतूत और दूसरा नीम का। नीम का दरख्त बहुत पुराना था, इसलिए हर तरफ फैल गया था। उसका एक टहन बरामदे के मुंडेरे से कोई 1 फीट ऊपर छत तक चला गया था। ये मोटा और मजबूत टहन था। मकान इतना कदीम के बरामदों की छतें कहीं कहीं से झुकाती थी। एक कमरे की छत गिरी हुई थी। ये पुराने जमाने की तामीर थी जिसमें छतों के नीचे शतीर इस्तेमाल होते थे। सारी छत लकड़ी की और उस पर मट्टी डाली जाती थी। कमरों, बरामदों और ड्योढ़ी में भी मलबे के ढेर पड़े थे। छतों पर जाले ऐसे जैसे पुराने कपड़े लटक रहे हों। मकान की अंदरूनी हालत डरावनी थी। उसके मुतालिक ये रिवायत गलत मालूम नहीं होती थी कि उसमें जिन रहते हैं। मुझे बताया गया कि यहाँ चुड़ैल भी देखी गई है। सिर्फ बच्चे खेलने के लिए या शतूत खाने के लिए दिन के वक्त अंदर जाया करते थे और वालिदैन उन्हें अंदर जाने से रोकते थे। फर्श कच्चे थे, सहन कच्चा था, मट्टी ही मट्टी थी जिस पर पाँव के निशान यानी के खुरे साफ थे। जख्मी जहाँ पड़ा था वहाँ उन लोगों के खुरे थे जो जख्मी को दिखने आए थे। उससे हटकर कुछ खुरे थे जो मेरी मदद कर सकते थे। ये पुलिस का ही केस था। थाने में जब मुझे बताया गया था कि मकान आसिफ ज़दा है तो मेरे ख्याल में ये आई थी कि हमीद नौजवानी के जोश में या किसी मकसद के लिए रात को मकान के अंदर गया होगा और डर कर बेहोश हो गया होगा। मगर उसके सर पर चोट बताती थी कि जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस सरजद हुआ है। कागजात तो मैं पहले ही तैयार कर चुका था। चूंकि खुरे मौजूद थे और इसलिए खोजी की ज़रूरत थी। वो 1 मील दूर एक गांव में रहता था। उसे बुलाने के लिए कांस्टेबल को दौड़ाया।
میں نے خود کھرے دیکھنے جسے کھرا اٹھانا کہتے ہیں کی کوشش نہ کی۔ میں اپنی کہانیوں میں بتا چکا ہوں کہ کھرا اٹھانا ایک مشکل اور پیچیدہ فن بلکہ ایک سائنس ہے۔ مجھے تجربہ تو تھا لیکن ایسا نہیں کہ میں کھوجی کہلا سکتا۔ بعض اوقات ایک پاؤں کے بمشکل 1.5-2 انچ کے حصے کا نشان دے کر کھوجی وثوق سے بتا دیا کرتا تھا کہ یہ اسی پاؤں کا نشان ہے جس کا سالم نشان پہلے دیکھا گیا ہے۔ حمید نے سلیپر پہن رکھے تھے، وہ میں نے اپنے پاس رکھ لیے تھے تاکہ کھوجی کے لیے کھرا ڈھونڈنے میں آسانی رہے۔ مجھے یہ تفتیش آسان نظر آ رہی تھی کیونکہ حمید کو تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ جانا تھا، یا مجھے یہ امید تھی کہ وہ ہوش میں آ جائے گا اور بتائے گا کہ وہ اس مکان میں کیوں آیا تھا اور اسے کس نے مارا ہے۔ مگر اس کے ہوش میں آنے تک میں تفتیش ملتوی نہیں کر سکتا تھا۔ میری آنکھیں مکان کے برآمدوں اور کمروں میں گھوم پھر رہی تھی اور دماغ سوچ رہا تھا۔ حمید نوجوان تھا اور مکان غیر آباد، جس میں لوگ اس لیے نہیں جاتے تھے کہ اس میں چڑیلیں اور جن رہتے تھے، اس لیے رات کو کوئی اندر جانے کی جرات نہیں کرتا ہوگا۔ محلے کے معززین بھی پورے یقین سے کہہ رہے تھے کہ یہ شر شرار کی کارستانی ہے۔ میں ابھی ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نوجوان اکیلا اندر نہیں آیا ہوگا، کسی کے ساتھ آیا ہوگا اور آنے کا مقصد کسی نہ کسی بدماشی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہ امکان بھی نظر آ رہا تھا کہ اسے گلی میں کہیں مارا پیٹا گیا اور جب بے ہوش ہو گیا تو اسے اندر پھینک گئے۔ اس کی وجہ رقابت بھی ہو سکتی تھی اور یہ بھی کہ اس نے کسی کی بہن یا بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا۔ اگر یہ واردات رات کی تھی تو چوکیدار سے کوئی سراغ مل سکتا تھا۔ اس وقت قصبوں میں سرکاری چوکیدار ہوا کرتے تھے جو رات 9 بجے سے صبح اذان سے ذرا پہلے تک گلیوں میں پہرا دیا کرتے تھے۔ ہر محلے میں ایک چوکیدار ہوتا تھا جو آنے جانے والوں کو روکتا اور دیکھتا تھا کہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ کسی محلے میں چوری ڈکیتی کی واردات ہو جائے تو چوکیدار شامل تفتیش ہوتا تھا۔ یہ انگریزوں کا انتظام تھا جس کی بدولت جرائم حادثے کم تھے۔ قصبوں میں اس دور میں سورج غروب ہوتے ہی بازار بند ہو جاتے اور چہل پہل ختم ہو جاتی تھی۔ کسی گلی میں کوئی جا رہا ہوتا تو وہ چوکیدار کی نظر میں رہتا تھا۔ میں نے متعلقہ محلے کے چوکیدار کو اور چوکیداروں کے میٹ کو بلا لیا۔ سب سے پہلے حمید کے باپ کو الگ کر کے پوچھ گچھ شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں ایک ادھیڑ عمر آدمی جس کے چہرے پر جوانی کی رونق ابھی باقی تھی میرے قریب آیا۔ آپ اتنے پریشان نہ ہوں، اس نے عجیب سی مسکراہٹ سے کہا، یہ کسی انسان کا کام نہیں۔ میں نے لوگوں سے کہہ رکھا ہے کہ اس مکان کے اندر نہ آیا کریں، یہاں جنات کا ایک بزرگ رہتا ہے، اس کے ساتھ اس کے مرید جن بھی ہیں۔ بچوں کو یہ کچھ نہیں کہتے۔ بڑی عمر کا کوئی آدمی یہاں آئے تو اسے پہلے تو ہلکا سا دھکا لگتا ہے، اگر وہ باہر نہ نکلے تو اسے جسم پر کہیں نہ کہیں ضرب پڑتی ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے۔ یہ اتنے زیادہ آدمی اندر آ گئے ہیں۔ میں نے کہا، دیکھو ذرا کس کس کو دھکا لگایا، ضرب پڑی ہے۔ میں رات کی بات کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ رات کو یہاں اکیلے آنے کی جرات نہ کریں۔ آپ کون ہیں؟ میں ہر کسی کا خادم ہوں، اس نے درویشوں کے لہجے میں جواب دیا۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس امت کا بھی خادم ہوں جو اس مکان میں رہتی ہے۔ اس مخلوق کی خدمت کرنا اور لوگوں کو ان سے بچائے رکھتا ہوں۔ پھر بھی کوئی ان جنات کی بے ادبی کر دے تو وہ انتقام لیتے ہیں۔ میں ان کے قبضے میں آئے ہوئے آدمی یا عورت کو چھڑا لیتا ہوں۔ مجھے سب میر صاحب کہتے ہیں۔ جن، چڑیل، گھوٹ، پکڑ، آسیب کا قبضہ چھڑا دیتا ہوں۔ آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ آپ کسی جن کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ یہ کام میرے حوالے کر دیں، میں آپ کو وہ جن حاضر کر کے بھی دکھا دوں گا۔ اس نے اور بھی کئی دلیلیں دے کر مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ میں تفتیش ترک کر دوں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کاغذوں کا پیٹ بھرنا ہے، کیونکہ انگریز بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کی بالادستی کو قبول نہیں کرتا۔ میں نے یہ کہہ کر اس سے گلو خلاصی کرائی کہ اسے بوقت ضرورت خدمت کا موقع دوں گا۔ میں نے محلے کے معززین سے اس کے متعلق پوچھا تو سب نے اس کا نام احترام سے لیا اور کہا کہ میر صاحب پہنچ والے عمل ہیں۔ انہوں نے اس کی کرامات بھی سنائی۔ میں نے حمید کے باپ کو الگ کر لیا، اسے پوچھا کہ حمید کا چال چلن اور عام اخلاقی حالت کیسی تھی۔ باپ نے جواب دیا کہ اس کا چال چلن بہت اچھا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے اخلاق پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر اس کا تعلق کسی عورت کے ساتھ تھا یا اس کا اٹھنا بیٹھنا آوارہ لڑکوں اور بدکماش لوگوں کے ساتھ تھا تو مجھے بتا دے، کیونکہ اس کے بیٹے پر ایک حملہ ہو چکا ہے۔ اگر میں نے اس کے دشمنوں کو نہ پکڑا تو ہو سکتا ہے وہ اسے اگلے حملے میں قتل کر دیں۔ میں اس کی درپردہ زندگی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا۔ باپ نے میری بات سمجھتے ہوئے کہا، اس کے متعلق جو کچھ جانتا ہوں وہ بتا دیتا ہوں۔ میں اسے BA تک تعلیم دلانا چاہتا تھا۔ کالج میں داخل کرایا، وہاں ہاسٹل میں رہا، مگر FA کر کے تعلیم سے منہ موڑ گیا۔ اس کا رجحان کاروبار کی طرف ہے لیکن توجہ نہیں دیتا۔ میرے پاس پیسہ ہے، اپنا کاروبار ہے، تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ کام کرتا ہے، پھر ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ اسے دراصل شوق پہلوان بننے کا ہے۔ صبح اذان سے پہلے جاگ اٹھتا ہے اور چھت پر جا کر مالش اور ورزش کرتا ہے۔ اس نے مقدر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ شام کو اکھاڑے میں چلا جاتا ہے، ملن نثار ہے۔ مجھ تک اس کی کبھی کوئی شکایت نہیں پہنچی، کبھی کسی کے ساتھ اس کے لڑائی جھگڑے کی خبر نہیں سنی۔ رات کو گھر سے کس وقت غائب ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ حمید الگ کمرے میں سوتا ہے، اس کے باپ نے جواب دیا۔ صبح ورزش کے لیے اٹھتا ہے، پھر ناشتے کے لیے ماں کے پاس باورچی خانے میں بیٹھ جاتا ہے۔ ماں اسے دودھ، بادام اور مکھن کے پراٹھوں کا ناشتہ
دیتی ہے۔ رات وہ اپنے کمرے میں سویا تھا، صبح ناشتے کے لیے نہ آیا۔ اوپر جا کر دیکھا تیل کی شیشی چھت پر رکھی تھی، لنگوٹ بھی رکھا تھا، حمید وہاں نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ اسی وقت باہر نکلا ہوگا۔ باپ سے ہٹ کر میں نے محلے کے 3-4 آدمیوں سے حمید کے متعلق پوچھا۔ کسی نے بھی ایسی بات نہ کی جس سے مجھے اس کے چال چلن پر شک ہوتا۔ 2 آدمیوں نے کہا کہ لڑکا چلن کا صاف ہے، اس لیے یہ اکھاڑے کا شہزادہ بنے گا۔ ہندوؤں نے 2 لڑکے تیار کر لیے ہیں، ایک بزرگ نے کہا۔ ہم ان کے مقابلے میں حمید کو تیار کر رہے ہیں۔ یہاں اکھاڑا ہمیشہ ہندوؤں کے ہاتھ رہا ہے۔ حمید مسلمانوں کی آرزو پوری کر دے گا۔ ہندو پہلوانوں سے کبھی اس کی کشتی ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ حمید نے کبھی کسی ہندو پہلوان کو گرایا تھا؟ جی ہاں۔ 3 آدمیوں نے بڑے فخر سے بیک وقت جی ہاں کہا اور ایک نے سنایا وہ 2 کو گرا چکا ہے، اب ہم اسے بڑے پہلوانوں کے مقابلے میں اتاریں گے۔ دراصل ملک صاحب، محلے کے بزرگ نے رازداری سے کہا، ہندو ہمارے لڑکے سے خار کھانے لگے ہیں، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہندوؤں نے حمید کو ختم کرنے کی کوشش کی ہو؟ میں نے ان کی رائے معلوم کرنے کے لیے پوچھا۔ ہاں، سب نے بیک زبان لمبی ہاں کہی۔ یہ ہو سکتا ہے، ایک نے کہا۔ حمید اکھاڑے میں اترتا ہے تو ہندو سے گھور گھور کر دیکھتے ہیں، اس صورت میں ہندو اسے قتل کر جاتے۔ میں نے کہا، وہ تو ڈنڈے یا لاٹھی کی ایک ضرب لگا کر چلے گئے۔ قتل؟ ایک آدمی نے تنزیہ کہا، اور ہندو کرتے؟ ان کی نیت قتل کی ہی ہوگی، مگر ایک ضرب لگائی اور گھبرا کر بھاگ گئے۔ مجھے سوال کا جواب کون دے سکتا ہے کہ حمید رات کو اس مکان میں کیوں آیا تھا؟ سب خاموش رہے۔ جناب والا، میرے پیچھے کھڑے کسی آدمی نے کہا۔ میں نے ادھر دیکھا، وہ عامل میر صاحب تھا جو مجھے قائل کرنے کی کوششیں کرتا رہا تھا کہ یہ کسی جن کی کارستانی ہے۔ اس نے کہا، میرے سوا آپ کو اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ نوجوان کسی عورت کے ساتھ آیا تھا تو یہ عورت انسان نہیں ہوگی بلکہ عورت کے روپ میں جن ہوگا یا چڑیل۔ اس نوجوان نے نہ سمجھی میں جنات کی کہیں بے ادبی کر دی ہوگی۔ اللہ کرے لڑکے کو جلدی ہوش آ جائے۔ یہ آپ کو یہی بتائے گا کہ اسے ایک عورت نظر آئی تھی، پھر معلوم نہیں کدھر سے اس کے سر پر چوٹ پڑی، وہ نہیں بتا سکے گا کہ اسے مارنے والا کون ہے۔ سب نے میر صاحب کی تائید کی اور مجھ پر زور دینے لگے کہ میں میر صاحب کی خدمات سے فائدہ اٹھاؤں۔ اتنے میں کھوجی آ گیا۔ میں کھوجی سے زیادہ اس خبر کا منتظر تھا کہ حمید ہوش میں آ گیا ہے، مگر میں نے تھوڑی ہی دیر پہلے جس آدمی کو اسپتال بھیجا تھا وہ خبر لایا کہ حمید ابھی تک بے ہوش ہے اور ڈاکٹر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کی رپورٹ یہ تھی کہ سر کے سوا جسم پر کہیں بھی زخم یا ضرب کا نشان نہیں۔ سر کی چوٹ شدید بتائی گئی اور اس خطرے کا اظہار بھی کیا کہ کھوپڑی کی ہڈی مجروح یا ذرا سی شکستہ ہو گئی اور دماغ بری طرح مجروح ہو گیا ہوگا۔ اس سے یہ تھا کہ دماغ سے خون رس رہا ہوگا۔ اس قسم کا خون جسم کے اندر ہی رہتا اور موت کا باعث بنتا ہے۔ قصبے کے اسپتال میں کھوپڑی اور اس کے اندر کے معائنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ حمید کو 25 میل دور ضلع کے اسپتال میں معائنے کے لیے بھیجنا تھا۔ ڈاکٹر بھیجنے کا انتظام کر رہا تھا۔ مجھے یہ نقصان نظر آ رہا تھا کہ حمید بے ہوشی کی حالت میں مر گیا تو میں نزعی بیان نہیں لے سکوں گا۔ میں نے ڈاکٹر کو تحریری پیغام بھیجا کہ زخمی کا نزعی بیان اگر وہ ہوش میں آ جائے تو ضرور لیا جائے۔ ایسے کیسوں میں ڈاکٹر پولیس کے کہنے کے بغیر بھی بیان لے لیا کرتے تھے۔ مجھے ایک واردات یاد آتی ہے۔ میرے تھانے میں ایک لاش آئی جس کے جسم پر کلہاڑیوں کے زخم تھے۔ لاش کے ساتھ ڈاکٹر کا قلم بند کیا ہوا نزعی بیان بھی تھا جس میں مقتول نے حملہ آوروں کی مکمل نشاندہی بما نام کے کی تھی۔ یہ بیان اس طرح ریکارڈ ہوا کہ ڈاکٹر یعنی کہ سول سرجن دیہاتی علاقے کی سرکاری ڈسپینسریوں کے دورے پر تھا۔ ایک کھڑ میں یہ زخمی پڑا نظر آیا۔ ڈاکٹر نے دیکھا کہ وہ سرگوشیوں میں بول سکتا ہے تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس کا بیان قلم بند کیا۔ اس کے فوراً بعد وہ مر گیا۔ ڈاکٹر نے لاش اٹھوا کر تھانے بھیجی، پھر میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے اسی ڈاکٹر کے پاس بھیج دی۔ مجھے حمید کے زندہ رہنے کا امکان ختم ہوتا نظر آنے لگا اور میں نے تفتیش پر یوں توجہ مرکوز کر لی جیسے وہ مر گیا ہو۔ تمام آدمیوں کو مکان سے باہر نکال دیا۔ میر صاحب عامل وہیں رہا۔ میں نے اسے بھی باہر نکال دیا۔ ان لوگوں سے کہا کہ حمید کے گہرے دوستوں کو یہاں لے آئیں۔ میں نے کھوجی کو حمید کے سلیپر دے کر اسے کھرے تلاش کرنے کو کہا۔ کھوجی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں اس سوچ میں غرق ہو گیا کہ اس واردات کی تحریک اور پس منظر کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے اس پر بھی غور کیا کہ ہندوؤں نے حمید کو ختم کرنے کی کوشش اس ارادے سے کی ہوگی کہ ان کے پہلوانوں کو گرا نہ دے۔ مجھے ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے تھے کہ انہوں نے کیا جھانسا دے کر اسے مکان میں بلایا اور انہوں نے اسے قتل کیوں نہیں کیا۔ اگر اسے بیکاری کرنا تھا تو اس کی ایک ٹانگ یا ایک بازو کیوں نہ توڑ دیا۔ جھانسا ایک ہی ہو سکتا تھا، یہ تھا کوئی ہندو لڑکی۔ اگر یہ حسین جال استعمال کیا گیا تھا تو میرے لیے یہ حیران کن نہیں تھا۔ مسلمانوں کی تباہی کے لیے ہندوؤں نے کئی موقعوں پر اپنی لڑکیاں استعمال کی ہیں۔ مجھے یہ لکھتے 2-3 وارداتیں یاد آ گئی ہیں جو پھر کبھی سناؤں گا۔ اس واردات میں اگر لڑکی استعمال کی گئی تھی تو اس کا کھرا موجود ہونا چاہیے تھا۔ کھوجی کھرے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کھوجی کو دیکھا۔ دور سے مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ اسے کچھ نظر آ گیا۔ وہ زمین پر جھکا ہوا دیکھ اور نیم کے درخت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ درخت کے قریب جا کر اس نے اوپر دیکھا، پھر جوتی اتاری اور درخت پر چڑھنے لگا۔ تنے کی شکل ایسی تھی کہ چڑھنا اترنا مشکل نہیں تھا۔ وہ تنے پر چڑھتے رک گیا اور اس پر کچھ دیکھنے لگا۔
फिर ऊपर चढ़ गया, उसकी टैन पर रुका जो मुंडेर की तरफ जाकर मुंडेर से आगे छत के ऊपर चला गया था। खोजी उस टैन पर खड़ा हुआ तो उसे ऊपर वाले एक टैन का सहारा मिल गया, जिसे उसने पकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता मुंडेर की तरफ जाने लगा। निस्फ तक जाकर वो रुक गया और जिस टैन पर खड़ा था उस पर बैठ गया। वहां कुछ देखता रहा, उठा और टैन को गौर से देखता छत पर जा पहुंचा। वहां भी झुक कर देखता रहा और परे हटते हटते मेरी नजरों से उछल हो गया। मुझे बताया गया कि हमीद के 3 दोस्त बाहर मौजूद हैं। मैंने एक एक को अंदर बुलाया। हर एक ने हमीद के मुतालिक वही कुछ बताया जो मुझे पहले ही बताया जा चुका था। किसी लड़की के साथ उसके मरासिम नहीं थे, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। हिंदू पहलवानों के रवैये के मुतालिक उन्होंने बताया कि वो हमीद को अपना ऐसा हरीफ समझते थे जो सबको गिरा देगा। क्या हमीद गैर मामूली तौर पर ताकतवर और माहिर पहलवान है? मैंने पूछा। तीनों का जवाब एक जैसा था, वो उसे गैर मामूली तौर पर ताकतवर नहीं समझते थे। हिंदू भी कोई खास पहलवान नहीं थे, चूंकि अखाड़े मौजूद थे इसलिए कुश्तियों का भी रिवाज था। हिंदुओं का अखाड़ा अलग, मुसलमानों का अलग। मैंने भी हमीद को देखा था, उसके जिस्म का मुआयना किया था। उसका जिस्म घुटा हुआ था। मैंने उसके दोस्तों से पूछा कि वो हिंदुओं के साथ उठता बैठता था। उन्होंने बताया कि उठता बैठता था, लेकिन दोस्ती गहरी नहीं थी। मैंने उन सब से बहुत कुछ पूछा, लेकिन मुझे कोई काम की बात मालूम ना हो सकी। उन्होंने बताया कि हमीद दलेर और जरूरतमंद है। महल्ले के चौकीदार को बुलाकर पूछा, उसने रात किसी को मकान के अंदर जाते या बाहर निकलते देखा था? उसने साफ जवाब दिया कि उसने किसी को नहीं देखा। चौकीदार इस अकेले मकान के पहरे पर तो नहीं था, उसे सारे महल्ले की गश्त करनी थी। खोजी छत से दरहत पर आ गया और नीचे उतर रहा था। मैं दरहत के करीब चला गया। एक औरत उस दरहत से उतरकर नीचे आई है, खोजी ने कहा, और उसने जूती छत पर उतार दी थी। जूती के साथ दरहत से उतरना और चढ़ना मुश्किल होता है, आइए आपको दिखाऊं। उसने दरहत से पांव के निशान दिखाने शुरू किए। ये नंगे पांव के निशान थे जो दरहत के तने से बरामदे की तरफ जा रहे थे। खोजी ने मुझे उसी पांव के कुछ और खुरे दिखाए जो उल्टे थे, यानी वो बरामदे से दरहत की तरफ जा रहे थे। मट्टी कच्ची थी इसलिए खुरे साफ थी। आप 2 चीजें देखें, खोजी ने कहा। ये जो खुरे दरहत से बरामदे की तरफ जा रहे हैं, इनका दरमियानी फासला कम है। औरत आहिस्ता आहिस्ता चोरों की तरह जा रही है, मगर वापसी के खुरों का दरमियानी फासला ज्यादा है। वो वापस तेज चलकर जा रही है या दौड़कर। खुरे दौड़ने की गवाही देते हैं। दूसरी चीज़ ये याद कर लें कि उस औरत के बाएं पांव का तला जख्मी है और जख्म से खून निकल रहा है। आप दरहत से बरामदे तक जाने वाले खुरे देखें। मैंने पांव का हर एक निशान देखा। बाएं पांव के हर निशान के अगले हिस्से यानी उंगलियों से जरा पीछे एक निशान था। मैंने एक से उस जगह से चुटकी भर मट्टी उठाकर सूंघी। मुझे ताज़ा खून की बू आई। मैंने 3-4 खुरों से उस मकाम की मट्टी उठाकर महफूज कर ली। बूट उतार दें, खोजी ने कहा। मैं आपको दरहत पर चढ़ाकर छत पर ले जा रहा हूँ। आपको दिखाऊंगा कि उसका पांव कहाँ जख्मी हुआ है। मैंने बूट उतार दिए। उसने तने के पास खड़े होकर तने पर एक जगह उंगली रखी और कहा कि गौर से देखें। मैंने वहां लाल रंग का एक निशान देखा। उसने कहा कि ये औरत के पांव का खून है। फिर उसने मुझे कहा कि ऊपर चढ़ते जाइए, आपको ऐसे और निशान मिलेंगे। मैं ऊपर चढ़ता गया। मुझे 3 जगह ऐसे निशान नजर आए। मैं टैन तक पहुंचा तो खोजी भी तने पर चढ़ आया। कहने लगा कि ऊपर वाले टैन को पकड़कर नीचे वाले टैन पर मुंडेर की तरफ चले जाइए और नीचे वाले टैन को देखते जाएं। मैंने ऐसा ही किया। टैन पर जगह जगह खुश्क खून के निशान थे, जो बड़े नहीं और इतने साफ भी नहीं थे कि गौर से देखे बगैर नजर आ जाते। उन्हें खोजी की या पुलिस की आंख ही देख सकती थी। खोजी टैन पर आ गया और मुझे आगे चलने को कहा। मैं उसके निस्फ तक पहुंचा तो खोजी ने मुझे रोककर कहा, टैन पर देखें, वहां से एक टहनी टूटकर गिर चुकी है। मैंने देखा एक जगह से तकरीबन 2 इंच मोटी टहनी टूटी थी और वो जगह खुशक हो गई थी। वहां से टहनी को टूटे खासा अरसा गुजर गया था। वहां टहनी का कोई 1.5 इंच टुकड़ा ऐसा रह गया था जो पेंसिल जितना मोटा था और ऊपर से कील की तरह नोकीला हो गया था। ये गोल नहीं था, उसके 3 कोने थे। मैंने उसकी नोक देखी, खून से सुर्ख थी। मैंने टहन पर बैठ कर देखा। ये खून ही था या खून हो सकता था। मुझे ये रिपोर्ट लेनी थी कि ये खून इंसानी है या किसी जानवर का। खोजी के कहने पर मैं टहन पर आगे चलता छत पर चला गया। खोजी भी छत पर आ गया। छत पर चूंकि साल साल से लिपाई नहीं हुई थी, इसलिए उसकी हालत वही थी जो देहाती इलाके की किसी पगडंडी की होती है। मट्टी उखड़ी हुई थी। वहां से स्लीपरों के निशान फसील की तरफ जा रहे थे। उन्हीं में गड़मड़ उन्हीं स्लीपरों के निशान फसील से मुंडेर तक आ रहे थे। औरत जूती उतारकर दरहत के नीचे गई है, खोजी ने कहा। वापस आकर उसने फिर जूती पहनी और ऊपर चली गई। ये निशान पुराने नहीं, 10-12 घंटे पहले के हैं। हवा ने अभी उन पर मट्टी नहीं डाली। मैं फसील तक गया जो उसी मकान की थी। जगह जगह से ईंटें गिरी हुई थी। अगले मकान की छत उस मकान की छत जितनी ऊंची थी। अगले मकान की छत उस मकान की छत जितनी ऊंची थी, लेकिन उस पर ताज़ा लेप था। मैं खोजी के साथ उस छत पर गया। खोजी को भी कोई निशान नजर न आया। उसने कहा कि वो जो कोई भी थी इस छत से दबे पांव गुजरी है। अगर नंगे पांव होती तो यहाँ भी खून के निशान होते।
یہ اسی گھر کی ہو سکتی تھی جس کی یہ چھت تھی۔ میں نے اس گھر کے آدمیوں کو اوپر بلایا۔ یہ مسلمانوں کا گھر تھا۔ آدمیوں میں ایک بوڑھا اور ایک لڑکا تھا۔ ایک بوڑھی عورت بھی آ گئی۔ اپنی چھت پر پولیس کو دیکھ کر وہ سب گھبرا گئے۔ میں نے انہیں تسلی دلاسا دیا اور بوڑھے کو الگ لے جا کر کہا کہ میں تفتیش کر رہا ہوں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، مجھے صرف یہ بتا دے کہ اس گھر میں کتنی عورتیں ہیں۔ یہی ایک عورت ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ میری بیوی ہے، میری بہو بھی ہے۔ وہ 15-16 دنوں سے اپنے مائکے میں 2-3 مہینے وہیں رہے گی کیونکہ اس کا پہلا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اس کے والدین نے کہا تھا کہ لڑکی پہلی زچگی ان کے ہاں گزارے گی۔ رات تمہیں چھت پر کسی کے چلنے کی آواز نہیں سنائی دی؟ نا جی، اس نے جواب دیا اور اپنی بیوی اور لڑکے کو اپنے پاس بلا کر پوچھا، رات تم نے کسی وقت چھت پر کسی کے پاؤں کی آواز سنی تھی؟ دونوں نے بتایا کہ انہوں نے کوئی آواز نہیں سنی۔ بوڑھے نے بہو کے متعلق جو کچھ بتایا تھا اس کی تصدیق میرے لیے مشکل نہیں تھی۔ غریب سا یہ بوڑھا جھوٹ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ اس سے آگے ایک اور مکان تھا جس کی چھت اسی مکان کے برابر تھی، یہاں بھی تازہ لیپ تھا۔ ہم نے اس پر جا کر دیکھا، پاؤں کا کوئی نشان نہ ملا۔ یہ قدرے چھوٹا سا مکان تھا۔ اس گھر والوں کو بلایا تو ایک عورت اوپر آئی، میرے سامنے آ کر اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کی عمر 30 سال سے 2-4 سال اوپر ہوگی۔ ابھی جوان تھی، اس کی شکل و صورت اچھی تھی، رنگ نکھرا ہوا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ گھر میں کوئی اور عورت یا کوئی جوان لڑکی ہے؟ صرف میں ہوں اور میرا خاوند، اس نے جواب دیا۔ خاوند کہاں ہے؟ دکان پر۔ مجھے اس عورت پر شک سا ہونے لگا۔ میں نے الگ لے جا کر اس کے دونوں پاؤں دیکھے، ان پر کوئی زخم نہیں تھا۔ کوجی نے اس کا پاؤں غور سے دیکھا اور میری طرف دیکھ کر سر کا اشارہ کیا کہ یہ وہ پاؤں نہیں ہے۔ کوجی کو اس کی جوتی دکھائی۔ اجڑے ہوئے مکان کی چھت پر اس جوتی کے نشان نہیں تھے۔ اس مکان سے آگے کوئی مکان نہیں تھا، خالی جگہ تھی اور اس مکان کا دروازہ خالی جگہ کی طرف تھا۔ دائیں اور بائیں طرف گلیاں تھیں۔ میں نے دونوں طرف منڈے سے جھک کر دیکھا۔ سیڑھی کے بغیر اوپر چڑھنا ممکن نہیں تھا، کم سے کم کوئی عورت ان دیواروں سے نہیں چڑھ سکتی تھی۔ میں نے اس مکان کی سیڑھیاں دیکھیں۔ میں نیچے جا کر مکان دیکھنا چاہتا تھا لیکن اکیلی عورت کے ساتھ نیچے جانا مناسب نہ سمجھا۔ اس کے خاوند کو بلانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا اور اس عورت سے پوچھا کہ اس کے کتنے بچے ہیں۔ اس نے بتایا کہ ایک بھی بچہ نہیں۔ شادی کو 13-14 سال گزر گئے تھے۔ اس سے یہ بھی پوچھا کہ اس نے رات چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹیں سنی تھیں۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں سنی۔ اس کا خاوند تھوڑی دیر بعد آ گیا۔ میں اسے کچھ دیر تو دیکھتا ہی رہا۔ وہ چھوٹے ناٹے سے قد بت کا گول مٹول آدمی تھا۔ بڑے ہوئے پیٹ اور موٹاپے نے اسے کارٹون بنا رکھا تھا۔ گردن تھی ہی نہیں، چہرہ فٹ بال کی طرح گول اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی۔ خوبصورتی بدصورتی اللہ کی دین ہے۔ میں اس شخص کے موٹے اور بھدے جسم پر طنز نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ شخص اس عورت کے قابل نہیں تھا اور عورت کے جسم میں چہرہ مہرے کی طرح کشش تھی۔ اس جوڑ نے میرے دل میں عورت کے خلاف شک گہرا کر دیا۔ میرے سامنے آ کر وہ بہت گھبرایا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس پر یا اس کی بیوی پر کوئی شک نہیں، ایک واردات کی تفتیش کر رہا ہوں۔ مجھے شک ہے کہ کوئی آدمی یا کوئی عورت اس چھت سے گزر کر اجڑے ہوئے مکان میں گئی ہے۔ میرے کہنے پر وہ مجھے نیچے لے گیا۔ میں نے مکان کے صحن اور باہر والی دیوار اور سیڑھیوں کو غور سے دیکھا۔ عورت سے کہا کہ اپنی تمام جوتیاں دکھائے۔ اس نے 3 جوڑے دکھائے، وہ سلیپر نہیں تھے جن کے نشان اجڑے ہوئے مکان کی چھت پر دیکھے گئے تھے۔ مجھے اس کے خاوند سے اس کے متعلق کچھ پوچھنا تھا مگر اس موقع پر پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے دونوں کو پوری تسلی دی کہ وہ ڈرے نہیں، ان کے خلاف کوئی شک نہیں، یہ صرف تفتیش ہے۔ میں نے دونوں کے ساتھ ذرا ہنسی مذاق کر کے ان کی گھبراہٹ دور کر دی۔ چھتوں اور نیم کے درخت کے راستے ہم اجڑے ہوئے مکان میں آ گئے۔ میں نے ایک چھوٹی کلہاڑی منگوائی اور درخت پر چڑھ گیا۔ وہ نوکیلی لکڑی وہاں سے اکھاڑی اور ٹہن اور تنے پر جہاں جہاں خون کے نشان تھے وہاں سے چھلکے اتار لیے۔ اس کے فوراً بعد سورج غروب ہو گیا۔ میں نے مکان پر ایک کانسٹیبل کا پہرا لگا دیا اور محلے کے 3 معزز افراد کو اپنے ساتھ تھانے لے گیا۔ ہسپتال سے پھر وہی خبر آئی کہ حمید ابھی تک بے ہوش ہے۔ اس کے پیٹ میں نلکی کے ذریعے دودھ ڈالا گیا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ڈاکٹر اسے رات کی گاڑی سے 25 میل دور ضلع کے سول اسپتال میں بھیج رہا تھا۔ میں نے معززین سے کہا، آپ سب کہتے ہیں کہ لڑکا شریف ہے اور آپ اسے ہندوؤں کے مقابلے میں اکھاڑے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اس لڑکے پر کسی دشمن نے حملہ کیا۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس واردات میں کوئی ہندو لڑکی استعمال نہیں کی گئی۔ واردات والے مکان میں ایک لڑکی آئی تھی، ظاہر ہے یہ حمید کے لیے آئی تھی۔ اس لڑکی کے کسی بھائی یا باپ نے دیکھ لیا اور حمید کے سر پر ڈنڈا مارا۔ بھائی یا باپ نے وہیں یا گھر لے جا کر لڑکی کو ضرور مارا پیٹا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوا کیونکہ لڑکی جدھر سے آئی تھی ادھر کو اکیلی گئی۔ میں آپ کو ایک اشارہ یہ دیتا ہوں کہ اس لڑکی یا عورت کا بایاں پاؤں انگلیوں سے پیچھے یعنی پنجے سے زخمی ہے۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے پاؤں پر پٹی باندھی ہے یا نہیں، پاؤں بہرحال زخمی ہے۔ میں گھر گھر جا کر ہر ایک عورت یا جوان لڑکی کے پاؤں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کام آپ اپنی خواتین سے کرا سکتے ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، بہویں اور بیٹیاں ہیں۔
یہ سب دوسرے گھروں میں جاتی رہتی ہیں۔ انہیں اعتماد میں لے کر کہیں کہ وہ واردات والے مکان کے ارد گرد کے گھروں میں جائیں اور دیکھیں کہ کسی عورت کا بایاں پاؤں اس جگہ سے زخمی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، مجھے فوراً اطلاع دیں۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا کوئی تھانے دار میری طرح کسی شہری کو تفتیش کے سلسلے میں یوں اعتماد میں نہیں لیا کرتا جس طرح میں نے آپ کو لیا۔ آپ سب مسلمان ہیں اور حیثیت والے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ میری مدد کریں گے۔ اگر آپ نے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو آپ کو ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ میں آپ کے خلاف شہادت چھپانے کے جرم میں کارروائی کروں گا۔ دوسرا نقصان یہ کہ کل آپ میں سے کسی کے بیٹے یا بیٹی پر ایسا ہی حملہ ہوگا تو میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اپنی خواتین سے بھی کہیں کہ یہ راز کسی کو نہ بتائیں جو میں بتا چکا ہوں۔ یہ سوچ لیں کہ میں نے آپ کو یہ راز دے کر متعلقہ لڑکی یا عورت کا بایاں پاؤں زخمی ہے، یہ خطرہ مول لیا ہے کہ آپ میں سے کوئی صاحب ایسی لڑکی کو دیکھ کر اسے شہر سے باہر بھیج دیں گے۔ لیکن یہ نہ بھولیں کہ مجھ سے راز لے کر آپ سب ایک خطرے میں آ گئے ہیں، آپ اعانت جرم کے مجرم ہوں گے۔ ہم ہندوؤں میں رہتے ہیں جی، ہم مسلمان تھانے دار کی پوری مدد کریں گے۔ ہمارا بس چلا تو ہم اس لڑکے کے دشمن کو باندھ کر آپ کے پاس لائیں گے۔ سب نے مجھے تعاون اور رازداری کا یقین دلا دیا۔ میں نے اس امکان کو نظر انداز کر دیا تھا کہ حمید کو ہندوؤں نے لڑکی کا جھانسا دے کر اس مکان میں بلایا اور اسے مارا ہے۔ یہ سامنے آ گیا تھا کہ لڑکی چھت کی طرف سے نیم کے درخت کے ذریعے مکان میں آئی اور اسی راستے سے واپس گئی۔ وہ ان دو مکانوں میں سے کسی ایک میں آئی اور اس کی سیڑھیوں سے اوپر گئی۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ لڑکی ان مکانوں میں سے کسی ایک کے باہر سیڑھی لگا کر اوپر گئی ہوگی۔ ان دنوں آدھی رات کے بعد چاند نکلتا تھا اور چاندنی بڑی شفاف ہوتی تھی۔ مجھے ان دونوں گھرانوں کے متعلق بتائیں جو واردات والے مکان سے ملحق ہیں، میں نے ان تین معززین سے پوچھا۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ پہلا گھر جو بوڑھے اور بوڑھی کا ہے وہ غریب اور شریف گھرانہ ہے۔ موٹے اور ناٹے خاوند اور اس کی بیوی کے متعلق انہوں نے کوئی اچھی بات نہ کی۔ خاوند کی چھوٹی سی دکان تھی، وہ کل کبھی موٹا اور بیوی کے حضور میں دست بستہ کھڑا رہنے والا خاوند تھا، بیوی کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ بیوی کے متعلق ان معززین نے یہ تو نہ بتایا کہ بد چلن ہے یا کسی کے ساتھ اس کی درپردہ دوستی ہے، اس قسم کی رائے دی کہ چالاک عورت ہے، چونکہ اس کی اولاد نہیں اس لیے فارغ رہتی اور گھر گھر گھومتی پھرتی رہتی ہے، زندہ دل اور دلیر عورت ہے اور خاوند کا اس پر اختیار اور قابو نہیں۔ میری ساری باتیں سن کر ان تینوں نے مجھے کہا کہ آپ پولیس اور قانون کی سوچ پر چل رہے ہیں، مگر یہ نہ بھولیں کہ مکان آسیب اور شیر شرار والا ہے۔ میر صاحب نے آپ کو سب کچھ بتا دیا، وہ معلوم کر لیں گے کہ حمید اس مکان میں کیوں گیا تھا اور جنات نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ میر صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کو روکیں ورنہ خطرہ ہے کہ یہ جنات بگڑ گئے تو آپ کو بھی اور محلے والوں کو بھی پریشان کریں گے۔ آپ میری مدد کریں تاکہ میں اپنی کارروائی کر کے اپنی ڈیوٹی پوری کر سکوں۔ میں نے کہا میں انگریزوں کا ملازم ہوں جو جنات کو نہیں مانتے اور جن کے سامنے میر صاحب کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں میر صاحب سے ضرور مشورہ کروں گا، انہیں یہاں بلاؤں گا، لیکن میں نے آپ کے سپوز جو کام کیا ہے یہ ضرور کریں۔ معززین کو فارغ کر کے مخبروں کو بلایا، انہیں بہت سی ہدایات دی۔ حمید کے متعلق معلوم کرنا تھا کہ اس کی درپردہ دوستی کس لڑکی کے ساتھ ہے۔ یہ تو مجھے محلے کے آدمیوں نے یقین کے ساتھ بتایا تھا کہ لڑکا شریف ہے، مگر میں اب یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اس کی درپردہ زندگی میں کسی لڑکی کا دخل نہیں۔ مخبروں سے یہ بھی کہا کہ یہ ضرور معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ ہندوؤں کے ساتھ حمید کی دوستی ہے یا دشمنی۔ دوسرے دن خون والی مٹی جو کھروں سے اٹھائی تھی اور نیم کے درخت کے چھلکے اور نقطہ ٹکڑا سیریالوجسٹ کے نام پارسل کر دیا۔ وہ 2:30 بجے ان معززین میں سے جنہیں میں نے رات اعتماد میں لیا تھا میرے پاس تھانے میں آیا اور مجھے بتایا کہ محلے میں ایک جوان خوبصورت اور غیر شادی شدہ لڑکی ہے، اسے کوئی 2 ماہ سے گھوٹ یا پکڑ کا دورہ پڑتا ہے۔ عامل میر صاحب نے کہا ہے کہ یہ جن ہے، اسے تیسرے چوتھے روز دورہ پڑتا ہے۔ میر صاحب کو بلا لیا جاتا ہے، جن ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا جن باتیں اس طرح کیا کرتا ہے کہ جن جس انسان میں داخل ہوتا ہے وہ انسان بولتا ہے، یہ انسان اس طرح باتیں کرتا ہے، اس نے ہماری بے ادبی کی ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا وغیرہ۔ اس آدمی نے بتایا کہ یہ جن میر صاحب کے قابو میں نہیں آ رہا، وہ 15-20 منٹ لڑکی پر قبضہ رکھتا ہے اور بڑی اچھی باتیں کرتا ہے۔ اس سے مستقبل کی کوئی بات پوچھو تو بالکل صحیح بتاتا ہے، وہ سب کے نام بھی جانتا ہے۔ عورتیں اس کے پاس آئندہ کی باتیں پوچھنے جاتی ہیں۔ آج صبح میری بیوی اس لڑکی کے گھر گئی تو لڑکی گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا میں نے بیوی سے کہا تھا کہ دوسرے گھروں میں جا کر دیکھے کہ کسی عورت یا لڑکی کا پاؤں زخمی ہوگا۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ اس لڑکی نے بائیں پاؤں پر پنجے کے قریب پٹی باندھ رکھی تھی۔ میری بیوی نے اسے پوچھا کہ پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ اس کی ماں نے جواب دیا کہ کل صبح بہت سویرے اٹھ کر ننگے پاؤں سین میں چلی گئی، ایک کیل اس کے پاؤں میں اتر گئی۔ آپ کو تو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ عامل دورے کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ عورتیں بتاتی ہیں کہ لڑکی جس کمرے میں ہوتی ہے اس سے سب کو باہر نکال دیتا ہے، اس نے جواب دیا، اور دروازہ بند کر لیتا ہے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھولتا ہے، پھر سب کو اس کے ساتھ باتیں کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس لڑکی کی کہیں منگنی ہو گئی ہے؟ میں نے پوچھا اور کہا آپ کو شاید معلوم نہ ہو
ہر گھر کی ذرا ذرا سی بات پورے محلے کو معلوم ہوتی ہے۔ اس نے کہا، اس کی منگنی ہو چکی ہے، دورے اس کے بعد شروع ہوئے ہیں۔ یہ میں آپ کو پوچھ کر بتاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ دورے بعد میں شروع ہوئے ہیں۔ میری بیوی اور بیٹی افسوس کیا کرتی ہیں کہ ان دونوں کی وجہ سے لڑکی کی منگنی ٹوٹ جائے گی۔ اب جانتے ہیں ایسے خطرناک روگ والی لڑکی کو کون قبول کرتا ہے؟ آپ لڑکے کو تو نہیں جانتے ہوں گے جس کے ساتھ منگنی ہوئی ہے؟ وہ ان کی قریبی رشتہ داری کا لڑکا ہے، اس نے کہا، ہمارے محلے میں رہتا ہے۔ کیسا ہے؟ لڑکی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ لڑکی خوبصورت ہے اور لڑکا مریل سا اور سانولے رنگ کا ہے، ویسے بھی ڈھیلا ڈھالا سا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی جوڑ نہیں؟ بالکل نہیں جی، اس نے کہا، لیکن ان کی برادری میں اور کوئی لڑکا جوان نہیں، اور یہ لوگ برادری سے باہر لڑکی دیتے نہیں۔ میں نے ایسی دو چار کہانیاں سنی تھی جن میں خوبصورت لڑکی، بدصورت منگیتر، دوروں اور عمل کا ذکر تھا۔ ایسی لڑکی میں داخل ہونے والا جن یہ کہا کرتا ہے کہ اگر اس لڑکے نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کی تو میں لڑکے کا کلیجہ منہ کے راستے نکال دوں گا۔ اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ لڑکے والے منگنی توڑ دیتے ہیں۔ مجھے میر صاحب عمل کی باتیں یاد آنے لگی جو اس نے ایک روز پہلے مجھ سے کی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ حمید کو کوئی جن یہاں لے آیا۔ جن لڑکی کے روپ میں تھا۔ حمید لڑکی کی طرف چلا تو اس کے سر پر چوٹ پڑی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کسی جن کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام مجھے کرنے دیں، میں اس جن کو حاضر بھی کر دوں گا۔ میں نے اس کی ہر بات ذہن میں تازہ کی، بات کرنے کا انداز یاد کیا۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ میں تفتیش ترک کر دوں۔ میں ان عاملوں، شاہ صاحبوں اور جن نکالنے والوں کی اصلیت سے آگاہ تھا۔ آج بھی دیہاتی علاقوں میں ہسٹریا اور مرگی کو یہ لوگ جن اور شرشرار کہتے ہیں، اور لوگوں کو پسماندگی اور جہالت میں رکھ کر نہ صرف ان کے گاڑے پسینے کی کمائی لوٹتے ہیں بلکہ ان کی سیدھی سادھی خواتین کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ میری سمجھ میں ابھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ یہ لڑکی واردات والے مکان میں گئی تھی تو کیوں گئی تھی؟ کیا حمید سے ملنے گئی تھی؟ کیا وہ حمید کو چاہتی ہے؟ یہ مجھے نظر آنے لگا تھا کہ اسے دورے جو پڑتے ہیں یہ منگنی توڑوانے کا ایک بہانہ ہے، اور عمل اس ڈرامے میں شامل ہے۔ مگر حمید کے سر پر ضرب کس نے لگائی؟ کیا یہ کوئی رقیب تھا؟ کیا اس لڑکی کا منگیتر تھا؟ میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ ضرب لگانے والا کوئی جن ہی نہ ہو۔ میں نے اس قسم کی باتیں بھی سنی تھی کہ ایک آدمی غلطی سے کسی آسیب زدہ جگہ چلا گیا تو اس کے منہ پر بڑے زور کا تھپڑ پڑا، یا اسے ایسا دھکا لگا کہ اوندے منہ گرا۔ لڑکی کا زخمی پاؤں مجھے شک میں ڈال رہا تھا۔ میرے پاس اس کا تو کوئی ثبوت نہیں تھا کہ اس کا پاؤں نیم کے درہ سے اترتے زخمی ہوا ہے۔ لڑکی کے پاؤں کے نشان دیکھنے تھے، مجھے تفتیش کرنی تھی۔ سوچ سوچ کر میں نے کھوجی کو بلایا۔ وہ میرے کہنے پر علیل صبح تھانے میں آ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تفتیش ختم ہونے تک سارا دن تھانے میں رہا کرے۔ اسے کہا کہ ایک لڑکی کے پاؤں اور اس کی جوتی دیکھنی ہے، لیکن اسے اور اس کے گھر والوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم تفتیش کر رہے ہیں۔ کھوجی کو میں نے سب کچھ سمجھا دیا۔ میں نے وردی اتار کر پرائیویٹ کپڑے پہنے اور کھوجی کو ساتھ لے کر لڑکی کے گھر چلا گیا۔ اس کا گھر اس مکان سے ذرا سا ہی دور تھا جہاں موٹا خامد اور اس کی خوبصورت بیوی رہتی تھی۔ لڑکی کے باپ نے مجھے پہچان لیا۔ خوش قسمتی سے کھوجی کو نہ پہچان سکا، وہ ڈر گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تھانے دار کی حیثیت سے نہیں آیا، بلکہ میں یہ سن کر آیا ہوں کہ لڑکی کے پاس جب جن آتا ہے تو غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ میں اسے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ دورے کے دوران بتاتی ہے، باپ نے کہا۔ اس کے آنسو نکل آئے، کہنے لگا، لڑکی کی منگنی ہو چکی تھی لیکن اس مصیبت نے منگنی کھٹائی میں ڈال دی ہے۔ میں منگنی کر کے بہت خوش تھا کہ یہ فرض ادا ہو گیا، مگر لڑکے والے 2 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وہ منگنی توڑ دیں گے۔ میں ان کی منت سماجت کر کے کہتا ہوں کہ میر صاحب نے یقین دلایا کہ جن جلد ہی نکل جائے گا اور پھر کبھی نہیں آئے گا۔ میر صاحب نے کبھی آپ کے ساتھ منگنی قائم رکھنے یا توڑنے کی بات کی ہے؟ میں نے ایک شک کی بنا پر یہ سوال کیا۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ منگنی توڑنی پڑے گی، اس نے جواب دیا۔ میر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے اور یہ جن اس پر عاشق ہو گیا۔ چونکہ جن اور انسان کی شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے جن لڑکی کی شادی اپنی پسند کے لڑکے کے ساتھ کرائے گا۔ جن کو یہ لڑکا پسند نہیں جس کے ساتھ لڑکی کی منگنی کی گئی ہے۔ لیکن صاحب، برادری کا معاملہ ہے، منگنی ٹوٹ گئی تو میں دوسرا لڑکا کہاں سے لاؤں گا؟ دورے منگنی سے پہلے شروع ہوئے تھے یا بعد میں؟ اور منگنی سے کوئی 1 ہفتہ بعد۔ میں نے کھوجی کے متعلق اسے کہا، یہ میرے دوست ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہاں ایک لڑکی پر ایک جن آتا ہے جو غیب کی باتیں بتاتا ہے، یہ جن سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جنات کو حاضر کرتے ہیں اور جن نکالتے بھی ہیں۔ آپ لڑکی کو بلائیں۔ مصیبت کا مارا باپ اپنی بیٹی کو لے آیا۔ لڑکی واقعی خوبصورت تھی۔ اس کے بائیں پاؤں پر 2 انچ چوڑا کپڑا بندھا تھا اور اس نے سلیپر پہن رکھے تھے۔ کھوجی نے بڑی اچھی اداکاری کی۔ لڑکی کو سامنے بٹھا کر کچھ پڑھا، پھر اس کی آنکھیں اپنی انگلیوں سے کھول کر پھوکے ماری اور کہا کہ پاؤں کا چکر ہے، ایک مٹھی مٹی یا ریت لے آئیں۔ کھوجی نے لڑکی کے باپ سے کہا۔ باپ دوڑا گیا اور باہر سے مٹی اٹھا لایا۔ کھوجی نے مٹی فرش پر رکھ کر پھیلائی اور اسے ہموار کیا، پھر لڑکی سے کہا، سلیپر سمیت پاؤں مٹی پر رکھو۔ لڑکی نے پاؤں رکھا اور کھوجی کے کہنے پر پاؤں اٹھا لیا۔ کھوجی نے مٹی کو غور سے دیکھا، پھر مٹی پر ہاتھ پھیر کر لڑکی سے کہا، اب سلیپر اتار کر پاؤں مٹی پر رکھو۔
लड़की ने ऐसा ही किया। खोजी ने फिर मट्टी को गौर से देखा। खोजियों में ये वस्फ होता है कि खुरे को बड़े लंबे अरसे तक याद रखते हैं। उसने मेरी तरफ देखा, जरा सा मुस्कुराया और सर का इशारा करके बोला, ठीक हो जाएगी मलक साहब। मैं इशारा समझ गया। मैंने लड़की के बाप से कहा, अब लड़की को दौरा पड़े तो मुझे इतला देना, मैं इन्हें लेकर आ जाऊंगा। मेरा ख्याल है ये जिन मीर साहब के कब्जे में नहीं। मैंने इस जिन को पहचान लिया। खोजी ने कहा, निकल जाएगा। बाहर आकर खोजी ने कहा, मकान में ऊपर छत पर इसी लड़की के खुरे थे। अब ये आप मालूम करें कि ये वहाँ क्या लेने गई थी। मैंने थाने में जाकर एक कांस्टेबल को भेजा कि आमल को बुला लाए। आमल को आने में देर ना लगी। वो ऐसे अंदाज से आया जैसे मेरा पीरो मुर्शद हो। उसके हाथ में तस्बीह थी और कोई विर्द गा रहा था। मेरे दफ्तर में आकर मुझ पर फूंक मारी, फिर एक ही जगह घूमकर कमरे में हर तरफ फूंके मारी। मेरे कहने पर वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया और विर्द जारी रखा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैंने कहा। उसने विर्द जारी रखा। उसके होंठ हिलते रहे और उसने सर के इशारे से मुझे बताया कि ज़रा इंतज़ार करो। मैं इंतज़ार करता रहा। 2-3 मिनट बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, फिर हाथ मुंह पर फेर कर बोला, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जिन्नात में बाज़ शैतान होते हैं, अक्सर मेरे पीछे पड़े रहते हैं। उसने तस्बीह, विर्द, फूकों और दुआ से जो तासुर पैदा कर दिया था, उसे नज़रअंदाज करने के लिए लोहे के असाब बल्कि लोहे से ज़्यादा मजबूत ईमान की ज़रूरत होती है। हमारे लोग इल्म से बेबहरा और जज्बाती होते हैं, इसलिए वो इस तासुर को फ़ौरन कबूल करके हिप्नोटाइज हो जाते हैं। मैंने भी मीर साहब से बात करने में झिझक सी महसूस की, लेकिन मैंने ये सोच लिया कि मुझे तफ्तीश का फ़र्ज़ अदा करना है, वरना नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। इसके अलावा मेरे दिल में कुछ शकूक भी थे। मीर साहब आमल ने मालूम नहीं क्या विर्द वजीफ़ा किया था। मैंने दिल में 3 दफ़ा पढ़ा, अल्लाह नूरुस समावात वल अर्थ। मीर साहब, मैंने पूछा, वो लड़की मंगनी तुड़वा कर किसके साथ शादी करना चाहती है? मैंने नज़रें उसके चेहरे पर गाड़ दी। मुझे उसके चेहरे का मुताला करना था। ये एक पेचीदा फन था जिसकी मुझे महारत दिखानी थी। मैंने उसके चेहरे पर हल्की सी तब्दीली देखी, जिसे उसने अपने ऊपर वजदानी सी कैफियत तारी करके छुपाने की कोशिश की। ये हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के राज हैं। उसने जवाब दिया, ये राज मुझे मालूम हो जाएगा। लड़की पर जो जिन फ़रिफ्ता हो गया है, ये वारदात वाले मकान में रहता है। मैंने पूछा, ये भी एक राज है? उसने आंखों में खुमार का तासुर पैदा करते हुए कहा, लेकिन किसी वक्त ये भी बता देंगे। क्या ये सही है कि ये जिन मुस्तकबिल और गैब की बातें बताता है? बिल्कुल बताता है, उसने जवाब दिया। ये बताएगा कि हमीद उस मकान में क्यों गया था और उसके सर पर डंडा किसने मारा था। आपने मेरी बात नहीं मानी, उसने कहा। ये तो मैं भी आपको बता सकता हूँ। आप अपनी तफ्तीश बंद कर दे, जिन्नात नाराज़ होते हैं। मैं कुर्सी से उठा और उसके करीब रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखकर आहिस्ता से उसका मुंह अपनी तरफ किया। मीर साहब, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, आप उस लड़की से मुआवजा नकद ले रहे हैं या किसी और सूरत में? वो चौंका और उसने मुझसे आंखें चुराने की कोशिश की। मीर साहब, मैंने कहा, आप थाने में थानेदार के सामने बैठे हैं। कोई जिन आपको मुझसे छुड़ाने नहीं आएगा। अगर आप जिन हाजिर कर सकते हैं तो यहाँ एक जिन हाजिर करें जो मेरे सर पर डंडा मारकर आपको यहाँ से उठा ले जाए। आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं जनाब? उसने खिसियाना सा होकर कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं बड़ी साफ किस्म की बातें कर रहा हूँ जनाब, मैंने उसे कहा। दोस्तों की तरह समझने की कोशिश करेंगे तो जनाब की समझ में आ जाएंगे। अगर जनाब हेरा फेरी करेंगे तो मैं पुलिस का खास तरीका इख्तियार करूँगा। बड़े बड़े डाकू भी यहाँ बोल पड़ते हैं, आप तो कुछ भी नहीं। 5 मिनट में आपके अंदर का जिन भाग जाएगा और आप मेरे कदमों में सर रख देंगे। आप मुझे गलत समझ रहे हैं जनाब, उसने कहा और अब उसकी घबराहट नुमाया हो गई थी। मैंने आपको बिल्कुल सही समझकर बुलाया है, मैंने कहा। आप बहुत बड़े मुजरिम हैं, मेरे मजहब के भी मुजरिम, मुल्क के कानून के भी मुजरिम। देखो, मैं आपका एहतराम कर रहा हूँ। शराफत से बता दो कि लड़की हमीद को चाहती है। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखता रहा। वो उस मरियल और काले कलोटे मंगेतर से मंगनी तुड़वाना चाहती है ना? मैंने उसे झंझोड़ कर पूछा। वो खामोश रहा। मैंने जोर से हाथ मारकर उसकी पगड़ी उतार दी। उसके बाल कंधों तक लंबे थे। मैंने सर पर हाथ रखकर उसके बाल मुट्ठी में लिए और उठकर बाल इतनी जोर से खींचे कि वो दर्द से दांत पीसता उठा। मैं तुम्हें इसी तरह बाजार और गलियों में घसीटूंगा, मैंने कहा। जिन लोगों में तुम मीर साहब बने हुए हो, उनके दरमियान बिठाकर तुम्हारी असलियत दिखाऊंगा। मुझे उस शख्स पर बहुत गुस्सा था। ये अल्लाह का कलाम पढ़कर फरेबकारी कर रहा था। मैं मुल्क के हर एक आमल और पीर के खिलाफ तो कुछ नहीं कर सकता था। ये मेरे हाथ आ गया था। इसे मैं अपने हाथों सजा देना चाहता था। यही बताओगे या दूसरे कमरे में ले चलूं? मैंने उसके बाल और जोर से खींचे और कहा, उस कमरे से निकलोगे तो आईने में अपनी सूरत नहीं पहचान सकोगे। आप मुझे बदनाम तो नहीं होने देंगे? उसने इल्तिजा के लहजे में पूछा। अगर सच बोलोगे तो तुम्हारी इज्जत कायम रहेगी। मैंने झूठा वादा किया। ये लड़की हमीद को नहीं चाहती, उसने कहा। उस लड़के का नाम असलम है जिसे वो पसंद करती है।
اس شخص نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ ایک عورت نے اسے اس لڑکی کے متعلق کہا تھا کہ لڑکی کی منگنی ایسے لڑکے کے ساتھ ہو گئی ہے جو اسے بہت برا لگتا ہے اور وہ کسی اور کو چاہتی ہے۔ یہ مجھے اس عمل سے پتا چلا کہ یہ تعویذ دیتا اور ٹونے بھی کرتا تھا۔ لڑکی اس سے کوئی ایسا ٹونا یا جادو کرانا چاہتی تھی جس سے منگنی ٹوٹ جائے اور اس کی پسند کے لڑکے کے ساتھ شادی ہو جائے۔ عامل نے اس عورت سے کہا کہ وہ لڑکی سے کہے کہ وہ اپنے اوپر پکڑ کی کیفیت طاری کر لے۔ اس نے عورت سے یہ بھی کہا کہ وہ لڑکی کو اپنے گھر بلا لے تاکہ عامل اسے ٹریننگ دے دے کہ یہ کیفیت کس طرح طاری کی جاتی ہے۔ یہ وہی عورت تھی جس کا خامد موٹا بھدا اور گول مٹول تھا۔ اس کا گھر واردات والے مکان سے دوسرا تھا جہاں میں گیا تھا۔ یہ عورت پہلے روز ہی مجھے مشکوک نظر آتی تھی۔ عامل میر صاحب نے مجھے بتایا کہ عورت کھلاڑی ہے، دل جوڑنے اور توڑنے کی ماہر ہے، یہ اس کا مشغلہ ہے اور پیسے کمانے کا ذریعہ بھی۔ اس کا خامد صبح سویرے دکان پر چلا جاتا اور شام کے بعد گھر آتا تھا۔ پیچھے یہ عورت گھر میں اکیلی رہتی اور اس کا ذہن شیطان کی ورک شاپ بنا رہتا تھا۔ اس نے عامل اور لڑکی کو اپنے گھر میں اکٹھا کر لیا۔ عامل نے لڑکی کو ٹریننگ دے دی اور مشق بھی کرائی۔ لڑکی کے والدین خوشحال تھے۔ اس نے گھر سے چرائے ہوئے پیسے عامل اس عورت کو دیے اور عامل سے بھی اس عورت نے کمیشن وصول کی۔ لڑکی نے اپنے گھر جاتے ہی عامل کی کرائی ہوئی ریہرسل کے مطابق اپنے آپ پر ہسٹریا جیسی کیفیت طاری کر لی۔ ہاتھ پیچھے کو موڑ لیے، آنکھیں بہت زیادہ کھول لی اور گھرانے کے لہجے میں بولنے لگی، اسے نہیں چھوڑوں گا، سارے خاندان کو تباہ کر دوں گا۔ اس کے گھر والے ڈر گئے۔ فوراً میر صاحب کو بلایا۔ اس نے جا کر اپنا عمل کیا اور گھر والوں کو بتایا کہ لڑکی پر جن کا قبضہ ہو گیا۔ پھر تیسرے یا چوتھے روز لڑکی اور عامل یہ ناٹک کھیلنے لگے۔ لڑکی چونکہ محلے کی ہر عورت کو جانتی تھی، اس لیے دورے کے دوران جو عورت اسے دیکھنے آتی، لڑکی اس کا نام لے کر اس کے گھر کے حالات بتاتی۔ میر صاحب دورے کے دوران کمرے میں سب کو باہر نکال کر دروازہ بند کر لیتا اور کچھ وقت لڑکی کے ساتھ تنہا گزارتا۔ اس نے لڑکی کے والدین کو بتا دیا کہ لڑکی پر یہ جن عاشق ہو گیا اور وہ لڑکی کی شادی اپنی پسند کے آدمی سے کرائے گا۔ عامل نے لڑکی کے منگیتر کے والدین سے بھی کہہ دیا تھا کہ انہیں منگنی توڑنی پڑے گی ورنہ ان کے بیٹے کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ لوگ انسانوں پر جنات کے قبضے کو مانتے تھے اور میر صاحب کی کرامات کے بھی قائل تھے، اس لیے کسی نے بھی شک نہ کیا کہ یہ ناٹک کھیلا جا رہا ہے۔ میر صاحب لڑکی کے گھر سے نقد بھی وصول کرتا رہا اور خاطر و مدارات بھی کراتا رہا اور لڑکی اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اسے الگ پیسے دیتی تھی۔ اس نے میر صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی شادی اس کی پسند کے مطابق ہو گئی تو وہ اسے انعام دے گی جس میں زیورات میں سے بھی ایک چیز ہوگی۔ اب انہیں جن کی زبان سے یہ کہنا تھا کہ لڑکی کی شادی فلاں لڑکے سے کی جائے۔ میں نے اس کی یہ کہانی سن کر پوچھا کہ حمید کا اس لڑکی کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس پر کس نے حملہ کیا اور کیوں کیا؟ اس کے متعلق مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ لڑکی نے اس کا کبھی نام بھی نہیں لیا تھا۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جس لڑکے کو وہ چاہتی ہے اس کا نام اسلم ہے۔ ہو سکتا ہے اسلم اور حمید کی آپس میں رقابت ہو۔ میرا مسئلہ جیوں کا تیوں رہا۔ مجھے تو واردات کے متعلق ہی معلوم کرنا تھا۔ میر صاحب کے انکار کو میں نے اس لیے قبول کر لیا کہ اس نے اپنا آپ بے نقاب کر دیا تھا اور واردات کے متعلق اسے واقعی کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ لڑکی اسلم سے ملتی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ ملتی ہوگی، لیکن مجھے معلوم نہیں کہاں ملتی ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے تھانے میں بٹھائے رکھا اور اسے اسلم کا گھر معلوم کر کے کانسٹیبل کو اسے بلا لانے کو بھیجا۔ ایک اور کانسٹیبل کو موٹے ناٹے کی بیوی کو تھانے لانے کو بھیجا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے دونوں آ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں نے میر صاحب کو بھی تھانے میں بیٹھے دیکھ لیا۔ میں نے عورت کو آسان شکار سمجھ کر اندر بلا لیا۔ تم نے میر صاحب کو اور اسلم کو تھانے میں دیکھ لیا؟ میں نے اسے کہا۔ تم عورت ذات ہو اور تھانے میں ہو، جھوٹ بولو گی تو تمہاری اتنی بے عزتی ہوگی جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میر صاحب سب کچھ بتا چکا ہے، اسی کی نشاندہی پر تمہیں اور اسلم کو بلایا، اپنی زبان سے بتا دو۔ اس نے مجھے زیادہ پریشان نہ کیا۔ میر صاحب نے جو اقبالی بیان دیا تھا وہی اس نے سنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ میر صاحب سے کیا انعام لیتی تھی، بلکہ وہ اس شخص کو بلیک میل بھی کرتی رہی تھی۔ اس نے نئی بات یہ بتائی کہ اسلم اور لڑکی کے درمیان وہ رابطے کا کام کرتی تھی۔ ان دونوں کی ملاقاتیں بہت ہی کم ہوتی تھیں۔ لڑکی اسلم کے گھر اس کی بہن کے پاس جاتی تھی اور بہن چونکہ دونوں کی محبت سے واقف تھی اس لیے ادھر ادھر ہو جایا کرتی اور وہ دونوں چند منٹ اکٹھے بیٹھ لیتے تھے۔ پیغام رسانی کا کام یہ عورت کرتی اور اسلم سے پیسے لیا کرتی تھی۔ اسلم اس عورت کے پیچھے پڑا رہتا تھا کہ وہ لڑکی کو اپنے گھر بلائے اور وہ آ جائے گا۔ عورت ایسا کرنے سے ڈرتی تھی۔ محلے میں ہر کوئی اسے جانتا تھا اور دن کے وقت اس کے گھر عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ رات کو اس کا خامند گھر ہوتا تھا۔ لڑکی کی بھی یہی فرمائش ہوتی تھی۔ عورت نے دونوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اس اجڑے ہوئے مکان میں رات کو ملیں۔ وقت صبح کی اذان سے کچھ پہلے کا رکھا گیا کیونکہ اس وقت چوکیدار چلے جاتے ہیں اور سب گہری نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسلم کو مکان میں دروازے کی طرف داخل ہونا تھا۔ لڑکی کو عورت نے بتایا کہ وہ اس کے گھر دبے پاؤں آ جائے، اسے دروازہ کھلا ملے گا۔ اپنے خامند کے متعلق اس نے بتایا کہ اس وقت گہری نیند سویا ہوا ہوتا ہے۔ عورت نے لڑکی کو مکان میں اترنے کا یہ راستہ بتایا کہ اس کے مکان کی سیڑھیوں سے اوپر جائے اور چھتوں سے دبے پاؤں گزر کر واردات والے مکان کی اس چھت تک جائے
جہاں نیم کے درخت کا ٹین چھت پر آیا ہوا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس عورت نے بتایا کہ اس راستے وہ پہلے 2 لڑکیوں کو اس مکان میں اتار چکی تھی اور یہ ملاقاتیں کامیاب رہی تھیں۔ پروگرام کے مطابق لڑکی آ گئی۔ عورت نے اسے ذرا دیر پہلے اپنے مکان کے دروازے کی زنجیر کھول دی تھی۔ اس نے لڑکی کو چھت پر چڑھا دیا۔ وہ خود اپنی چھت پر کھڑی رہی۔ لڑکی گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد گھبرائی ہوئی واپس آئی۔ عورت نے اسے پوچھا کہ اسلم آیا تھا؟ لڑکی جواب دیے بغیر اس کی سیڑھیاں اتر گئی۔ صبح محلے میں شور اٹھا کہ اجڑے ہوئے مکان میں ایک آدمی پڑا ہے۔ کوئی کہتا تھا بے ہوش ہے، کوئی کہتا لاش ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ حمید تھا۔ تم نے اس لڑکی کے ہاں جا کر اسے پوچھا ہوگا کہ مکان میں کیا ہوا تھا؟ میں گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں یقین ہے کہ مکان میں حمید پڑا تھا، اسلم تو نہیں تھا؟ میں نے اسے بتایا کہ لوگ حمید کا نام لے رہے ہیں۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہاں کیا ہوا تھا؟ اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا کہ وہاں کوئی اور آدمی تھا۔ میں اسے دیکھ کر بھاگ آئی تھی۔ پھر وہ میری منت سماجت کرنے لگی کہ میں کسی سے بات نہ کروں۔ اس عورت سے کچھ اور باتیں پوچھ کر اسے الگ کمرے میں بٹھا دیا اور اسلم کو بلایا۔ اس کی گھبراہٹ کا تو یہ حال تھا کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا ہے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور ہونٹ بھی کانپ رہے تھے۔ اگر میں ذرا سی روب دار آواز میں بولتا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ اسے نارمل حالت میں لانے کے لیے میں ہنس پڑا اور اسے کہا، اسلم میں انسان ہوں، تم تو یوں ڈر رہے ہو جیسے میں کوئی جن بھوت ہوں۔ میں نے تمہیں گرفتار تو نہیں کر لیا، بیٹھ جاؤ اور ہوش ٹھکانے رکھو۔ مسلمان نوجوان کو اتنا بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی ویسی حرکت اگر تم سے ہو بھی گئی ہے تو میں سنبھال لوں گا۔ مجھے سچ سچ بتا دو کہ حمید کو کس نے مارا ہے اور یہ قصہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، قرآن میرے سر پر رکھ دو، اللہ کی قسم۔ وہ یک لخت پھٹ پڑا، لیکن فکرہ کوئی بھی پورا نہیں بولتا تھا، ہکلا رہا تھا اور یوں تیزی سے ہکلاتے ہوئے بول رہا تھا جیسے مشین گن فائر ہو رہی ہو۔ آرام آرام سے یار، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ میں تم سے جو پوچھوں اس کا جواب دیتے جاؤ۔ اس لڑکی کے ساتھ تمہاری محبت ہے؟ ہاں جی، اس نے چھینک کر کہا۔ تمہاری ملاقاتیں اس اجڑے ہوئے مکان میں ہوا کرتی تھیں؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا۔ وہ کبھی کبھی میرے گھر آتی تھی، لیکن اب تم اسے مکان میں ملنے گئے تھے۔ ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس نے کہا اور ایک ہی سانس میں بے شمار قسمیں کھا گیا۔ سنو یار، میں نے اسے کہا اور جھوٹ بولا، تم تو شاید مرد ہی نہیں ہو۔ تم سے تو یہ لڑکی دلیر ہے جس نے ہر ایک بات کھل کر بتا دی ہے۔ موٹے کی بیوی نے بھی کچھ نہیں چھپایا، تم خود ہی ساری بات سنا دو۔ اس نے اس کی تصدیق کی کہ لڑکی کے ساتھ اس کی محبت ہے، کبھی لمبی ملاقات نہیں ہوئی۔ عامل میر صاحب اس سے پیسے لیتا رہا اور اس کے عوض میر صاحب نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لڑکی کی شادی اسے کرا دے گا۔ پیغام رسانی یہ عورت کرتی تھی۔ اسلم اور لڑکی کی ضد پر عورت نے ان کی لمبی ملاقات کا انتظام کیا جو یہ عورت مجھے تفصیل سے سنا چکی تھی۔ انہوں نے جو وقت مقرر کیا تھا اس وقت اسلم گھر سے نکلا، لیکن کچھ دیر ہو گئی۔ وقت اذان سے ذرا پہلے کا مقرر ہوا تھا، مگر وہ اس وقت اجڑے ہوئے مکان کے دروازے پر پہنچا جب اذان ہو رہی تھی۔ چاندنی بہت شفاف تھی۔ اسلم نے سنایا، میں نے مکان کے دروازے میں ڈرتے ڈرتے قدم رکھا تو اندر سے ایک آدمی دوڑتا ہوا ڈیوڑی میں آیا۔ میں ایک طرف تو ہو گیا، لیکن وہ آدمی تیزی سے میرے قریب آ گیا۔ میں اس سے چھپ نہ سکا، وہ بھی رک گیا۔ چاندنی اس پر پڑ رہی تھی، پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ وہ میر صاحب تھے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی لاٹھی یا ڈنڈا یا اس قسم کی کوئی اور چیز تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ یاد کرنے لگا اور بولا، ان کے ہاتھ میں وہی کالا ڈنڈا تھا جو ہر وقت ان کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے جب بھی میر صاحب کو دیکھا یہ خوبصورت ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اب تھانے میں بھی یہ ڈنڈا اس کے پاس تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ میر صاحب سے ڈنڈا لے آؤ۔ کانسٹیبل ڈنڈا لے آیا۔ میں نے غور سے دیکھا، یہ 1.5-2 انچ موٹا اور گز بھر لمبا ڈنڈا شاہ بلوت کی لکڑی کا تھا۔ ہرات پر گول کیا ہوا تھا اور اس پر کالا چمکدار رنگ کیا گیا تھا۔ دونوں سروں پر تقریباً 3-3 انچ لمبی پیتل کی شامیں چڑھی ہوئی تھیں۔ ایک سرے پر سفید رنگ میں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے سرے پر یا علی لکھا ہوا تھا۔ یہی تھا؟ یہی ہو سکتا ہے، اسلم نے جواب دیا۔ یہی ڈنڈا ان کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ آگے سناؤ، میں نے اسلم سے کہا۔ مکان کے دروازے پر تمہارا اور میر صاحب کا سامنا ہو گیا تو تمہارے درمیان کوئی بات بھی ہوئی تھی؟ میر صاحب نے مجھے پہچان لیا اور کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اندر نہ جانا۔ چونکہ انہیں میری اور لڑکی کی محبت کا علم تھا، اس لیے میں نے انہیں بتا دیا کہ اسے چھت کی طرف سے اس مکان میں آنا تھا۔ میر صاحب نے کہا کہ وہ نہیں آئی۔ میں یہاں جنات کے بلاوے پر آیا تھا، اب وہ اگر آئی بھی تھی تو جنات نے اسے واپس بھیج دیا ہوگا۔ اس کی فکر نہ کرو، تم جاؤ، اندر نہ جانا۔ میں واپس چلنے لگا تو میر صاحب نے کہا، کسی کو یہ نہ بتانا کہ تم نے مجھے یہاں دیکھا تھا، فاش کرو گے تو بنے ہوئے کام بگڑ جائیں گے۔ مجھے اب بھی ڈر لگتا ہے کہ میں نے یہ راز آپ کو بتا دیا، معلوم نہیں میرا کیا بنے گا۔ وہ بری طرح ڈرا ہوا تھا۔ میر صاحب کا اصل راز تھوڑی دیر بعد تمہارے سامنے آ جائے گا، میں نے کہا۔ نہ اس مکان میں کوئی جن ہے، نہ تمہارے میر صاحب کا کسی جن کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔
اس کا پیشہ وہی ہے جو موٹے کی بیوی کا ہے۔ کیا تم مانتے ہو کہ لڑکی پر جن کا قبضہ ہے؟ میر صاحب نے مجھے بتا رکھا ہے کہ انہوں نے لڑکی میں جن داخل کر دیا اور یہ جن ہماری مراد پوری کر دے گا، اس نے جواب دیا۔ تم آگے سناؤ، کیا ہوا؟ میں گھر چلا گیا، اس نے سنایا۔ میں موٹے کی بیوی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ لڑکی مکان میں گئی تھی یا نہیں، اور وہ خیریت سے تو ہے، لیکن اس سے پہلے یہ خبر پھیل گئی کہ حمید کی لاش اجڑے ہوئے مکان میں پڑی ہے۔ پھر پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے۔ لوگ ادھر کو دوڑے جا رہے تھے اور میں موٹے کی بیوی کے گھر چلا گیا۔ اس سے پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ لڑکی گئی تھی اور جلدی واپس آ گئی تھی۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ تم اسے ملے ہو یا نہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی خیریت سے ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس مکان میں کوئی واردات ہو گئی ہے، اس لیے کسی سے بات نہ کر بیٹھنا کہ تم وہاں گئے تھے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں وہاں گیا تھا اور اندر سے میر صاحب نکل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اندر جانے سے روک دیا تھا۔ یہ سن کر موٹے کی بیوی نے کچھ کہا تھا۔ اس کے منہ سے نکلا، میر صاحب اندر سے نکلے تھے؟ وہ کچھ حیران ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے اور کچھ نہیں کہا۔ میں نے اس سے بھی چند اور باتیں پوچھیں اور اسے کانسٹیبلوں کے کمرے میں بٹھا دیا۔ موٹے کی بیوی کو بلایا۔ کیا تم نے میر صاحب کو پہلے بتا دیا تھا کہ اسلم اور لڑکی کی ملاقات فلاں وقت اس مکان میں ہو رہی ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ ایک روز پہلے وہ میرے گھر آئے تھے، اس نے جواب دیا۔ لڑکی اور اسلم کا ذکر چل نکلا۔ میں نے انہیں بتایا کہ ان دونوں کی ضد پر میں نے ان دونوں کی ملاقات کا یہ انتظام کر دیا۔ میر صاحب کے پوچھنے پر میں نے انہیں ملاقات کا وقت بھی بتا دیا تھا۔ جب سب کو پتہ چل گیا کہ حمید مکان میں بے ہوش پڑا ہے تو میر صاحب تم سے ملا تھا، کچھ کہتا تھا؟ ملا تھا، اس نے جواب دیا۔ گھبرایا ہوا تھا، بار بار کہتا تھا کہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، کسی کو یہ نہ بتانا کہ اسلم اور لڑکی اس مکان میں گئے تھے۔ اسے باہر بھیج کر میں نے میر صاحب کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اس کا ڈنڈا میرے ہاتھ میں تھا۔ میر صاحب، میں نے اسے پوچھا، آپ نے حمید کے سر پر ڈنڈا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مارا تھا یا علی کی طرف سے؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی، اداکاری کا تو وہ ماہر تھا۔ بولا، آپ کی باتیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں، ڈنڈے کا حمید کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور وہ ہنس پڑا۔ تم اس وقت مکان میں کیا کر رہے تھے؟ کس وقت جناب؟ جب اسلم تمہیں اس مکان کے دروازے پر ملا تھا، میں نے رعب سے کہا اور ڈنڈے کا سرا اس کی تھوڑی کے نیچے شہرک پر رکھ کر زور سے دبایا۔ اس کے خراٹے نکلنے لگے۔ سچ بولتے ہو یا نہیں؟ وہ اتنا پیچھے ہٹا کہ کرسی سمیت پیچھے کو گرا۔ اس کی پوزیشن یہ تھی کہ اس کی ٹانگیں اس کے سر کے ساتھ جا لگی تھی۔ میں اس کی ٹانگوں پر بیٹھ گیا۔ وہ کرسی پر پھنسا ہوا تھا۔ میرے وزن سے اس کی کمر ٹوٹنے لگی تھی۔ وہ درد سے منہ کھول کر چلانے لگا تو میں نے ڈنڈے کا سرا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ اگر مشتبہ ہوتا تو شاید میں اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ ملزم نہیں بلکہ مجرم ہے اور مجھے چکر دے رہا ہے۔ جب سچ بولنے کا ارادہ ہو تو ہاتھ سے اشارہ کر دینا، پھر میں تمہیں عزت سے بٹھا کر سنوں گا، میں نے کہا۔ وہ بڑی سخت اذیت میں تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ میں اٹھا اور اسے بھی اٹھنے کو کہا۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھا۔ تم نے 3 جھوٹ بولے تھے، میں نے کہا۔ اب سچ بولو۔ میں اس ممے میں الجھا ہوا تھا کہ حمید ان لوگوں کے جال میں کس طرح آ گیا تھا۔ یہ سب کہہ رہے تھے کہ حمید کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کیا یہ کوئی الگ واردات تھی؟ اگر میر صاحب اور اس عورت نے مجھے 100% سچ بتا دیا تھا کہ وہ لڑکی کی منگنی توڑوانے اور اس کی شادی اسلم کے ساتھ کرانے کے لیے معاوضے پر ڈرامہ کھیل رہے تھے، تو پولیس آفیسر کی حیثیت سے مجھ کو اس ڈرامے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے پاس رپورٹ حمید کے زخمی ہو کر بے ہوش ہونے کی آئی تھی۔ لڑکی کے باپ نے میر صاحب اور موٹے کی بیوی کے خلاف دھوکہ دہی اور نوسر بازی کی رپورٹ درج نہیں کرائی تھی۔ میں نے محض شک کی بنا پر اس عامل اور دیگر افراد کو گھیر رکھا تھا۔ میرے پاس اس شک کی وجوہات موجود تھیں۔ کرو نے بتایا تھا کہ لڑکی مکان میں گئی تھی اور پھر یہ ثابت ہو رہا تھا کہ میر صاحب بھی وہاں گیا تھا، اور اس شخص کا اتنا مضبوط اور وزنی ڈنڈا بھی میرے شکوک کا پختہ کر رہا تھا۔ میرے لیے تو اصل مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ حمید ضلع کے اسپتال میں جا کر بھی بے ہوش تھا۔ میں جب میر صاحب کو دوبارہ اپنے دفتر میں بلا رہا تھا، اس وقت میں نے ہسپتال کو فون کیا تھا۔ وہاں سے جواب ملا تھا کہ حمید ہوش میں نہیں آیا۔ امید افزا رپورٹ یہ ملی کہ کھوپڑی نہیں ٹوٹی اور دماغ بھی محفوظ ہے۔ چوٹ اتنی شدید ہے کہ ہوش واپس آنے میں 2-3 دن لگ جائیں گے، مگر سول سرجن نے یہ کہہ کر میرے ہوش گم کر دیے کہ یہ خطرہ موجود ہے کہ مجروح کا حافظہ شاید ختم ہو جائے۔ ایسے ہوتا ہے کہ سر پر شدید چوٹ سے پچھلی باتیں اور واقعات بھول جاتے ہیں اور مجروح اپنوں کو بھی نہیں پہچانتا۔ میر صاحب، میں نے کہا، آپ میرے سامنے جنات کا نام نہ لینا۔ تمہاری اصلیت اور تمہارے جھوٹ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، اس نے کہا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ میں اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگا اور اسے تسلی بھی دینے لگا۔ میں نے اسے یہ نہ کہا کہ سب سے بڑے شیطان تو تم خود ہو۔ اس نے کہا، لڑکی میرے قبضے میں تھی، پھر بھی میں اس کے پیچھے اس مکان میں چلا گیا۔ مجھے اس عورت نے باتوں باتوں میں بتایا کہ اسلم اور لڑکی اس مکان میں جا رہے ہیں، تو میرے دل میں آئی کہ میں اسلم سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں اور وہاں لڑکی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں۔ یہ میں آپ کو سچ بتا دوں کہ لڑکی مجھے پیسے دیتی تھی اور اس نے اپنی پسند کی شادی ہو جانے کی صورت میں
زیور دینے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ اپنی عصمت کا سودا نہیں کیا تھا۔ تم نے اس سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا؟ 2-3 بار، اس نے جواب دیا۔ اپنے اوپر خود ہی طاری کیے ہوئے دورے کے دوران جب میں کمرے سے سب کو نکال دیا کرتا تھا تو میرا مقصد یہی ہوتا تھا، مگر لڑکی ہر بار مجھے کہتی تھی کہ میر صاحب، میرے جسم اور میری روح کا مالک صرف اسلم ہے۔ ایک بار یہ لڑکی مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ میں نے اسے ڈرایا کہ میں سب کو بتاؤں گا کہ لڑکی کو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ منگنی توڑوانے کے لیے بہانے بنا رہی ہے۔ لڑکی نے بھڑک کر جواب دیا کہ میں تمہیں سارے شہر کے سامنے ننگا کر دوں گی اور بتاؤں گی کہ یہ شخص نوسر باز اور بدکار ہے۔ موٹے کی بیوی کو بھی اپنے ساتھ ملا لوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ڈر گیا۔ میں کچھ معاوضہ نقد اسے لیتا تھا، کچھ اسلم سے۔ جب پتہ چلا کہ لڑکی صبح کی اذان کے وقت اجڑے ہوئے مکان میں جا رہی ہے تو میں نے سوچا یہ سنہری موقع ہے۔ میں اذان سے ذرا پہلے واردات والے مکان میں چلا گیا اور برآمدے میں ایسی جگہ جا کر کھڑا ہوا جہاں چاندنی نہیں پڑتی تھی۔ میری نظریں اس منڈیر پر لگی ہوئی تھیں جہاں نیم کے درخت کا ٹہن چھت پر گیا ہوا ہے۔ چاندنی میں مجھے لڑکی نظر آئی۔ وہ ٹہن پر آئی اور درخت سے نیچے اتر آئی۔ وہ دبے پاؤں برآمدے میں چلی گئی۔ ابھی اسلم نہیں آیا تھا۔ میں لڑکی کی طرف چلنے لگا تو میں رک گیا کیونکہ مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے اندھیرے میں چھپ کر دیکھا۔ آنے والا چاندنی میں آیا تو میں نے پہچان لیا وہ اسلم نہیں، حمید تھا۔ میں حیران ہوا کہ حمید یہاں کیوں آیا ہے؟ کیا لڑکی نے اس کے ساتھ بھی یارانہ کانٹ رکھا ہے؟ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ ادھر لڑکی آہستہ آہستہ ادھر ہی آ رہی تھی، ادھر حمید اس کی طرف جا رہا تھا۔ حمید گھٹے ہوئے جسم کا جوان ہے۔ میں حیوانی بلکہ شیطانی جذبات کے جوش و غلبے میں آ گیا۔ حمید ذرا اور آگے گیا تو میں نے دبے پاؤں پیچھے جا کر اس کے سر پر بڑی زور سے ڈنڈا مارا۔ مجھے امید تھی کہ وہ بھاگ جائے گا مگر وہ گر پڑا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ لڑکی کو پکڑ لوں گا، مگر لڑکی نے دیکھ لیا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اس نے مجھے پہچانا نہیں تھا۔ میں حمید کو دیکھنے لگا کہ وہ اٹھے گا اور بھاگے گا، اتنے میں لڑکی دوڑ پڑی۔ بیشتر اس کے کہ میں اس تک پہنچتا وہ درخت پر چڑھ گئی تھی۔ حمید بے ہوش ہو گیا تھا، اذانیں ہو رہی تھیں۔ میرا شیطانی جوش سرد پڑ گیا۔ مجھے معلوم تھا لوگ جاگنے لگے ہیں۔ میں دوڑ کر مکان سے نکلا تو دروازے میں اسلم کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے جنات نے بلایا تھا۔ اس نے لڑکی کے متعلق پوچھا کہ آئی تھی؟ میں نے کہا کہ تم چلے جاؤ۔ وہ نہیں آئی، وہ چلا گیا۔ ذرا غور کریں، کھوجی نے کتنا صحیح بتایا تھا کہ درخت سے اتر کر لڑکی آہستہ آہستہ برآمدے تک گئی اور واپس دوڑتی گئی۔ میر صاحب کا بیان طویل تھا۔ میری جرح اور مزید پوچھ گچھ نے اسے زیادہ طویل کر دیا تھا۔ آپ کو اہم اور موٹی موٹی باتیں سنائی ہیں۔ اب اس ڈرامے کا اہم کردار رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی تھی جسے میں نے تھانے بلانا مناسب نہ سمجھا۔ رات کو اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ میں نے اس لیے سوچا تھا کہ مسلمان لڑکی کی عزت محفوظ رہے، لیکن میری سوچ بیکار تھی۔ لڑکی کو گواہی دینے کے لیے کئی بار عدالت میں جانا تھا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ ہمارے معاشرے کی بے معنی پابندیاں کہ اپنی برادری سے باہر شادی نہیں کی جا سکتی اور توہم پرستی اور عاملوں ٹونے ٹوٹکوں کی موجودگی آئے دن بھیانک اور شرمناک ڈراموں کو جنم دیتی رہتی ہے، مگر ہم ان غیر اسلامی رسم و رواج سے آزاد ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ رات کو میں پرائیویٹ کپڑوں میں لڑکی کے گھر چلا گیا۔ اس کے باپ کو تسلی دلاسے دے کر بتایا کہ تفتیش کے سلسلے میں اس کی بیٹی سے کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس باپ کی کیا حالت ہوئی جس کی جوان اور پردہ نشین بیٹی ایک واردات میں ملوث تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اس واردات کے ساتھ اس کی بیٹی کا کیا تعلق ہے۔ میں نے اسے تفصیل سے بتا دیا کہ اس کے گھر میں کیا ناٹک کھیلا جا رہا تھا۔ اسے تسلی دی کہ اب اس کی بیٹی کو دورہ نہیں پڑے گا اور اس کی بیٹی ملزم نہیں۔ وہ میری منت سماجت کرنے لگا کہ میں اس کی بیٹی کو گواہ بھی نہ بناؤں۔ میں نے اس لیے وعدہ کر دیا کہ لڑکی سے بیان لینا تھا، لیکن میں یہ وعدہ پورا نہیں کر سکا تھا۔ لڑکی اہم گواہ تھی۔ لڑکی کو میرے پاس کمرے میں بھیج دیا گیا اور میں نے اس کے باپ کو وہاں نہ بیٹھنے دیا، لیکن اسے یہ کہا کہ کمرے کے دونوں دروازے کھلے رہنے دے۔ میں نے لڑکی سے بڑی مشکل سے بیان لیا۔ وہ پولیس سے ڈرتی تھی، اپنے ماں باپ سے ڈرتی تھی، اپنی بے عزتی سے ڈرتی تھی، اور اس ڈر کے علاوہ شرم و حجاب بھی تھا جو اسے بولنے نہیں دے رہا تھا۔ تھانے دار تو پتھروں سے بھی باتیں کرا لیا کرتے ہیں۔ اس لڑکی کو میں تھانے بلا لیتا تو وہ 5 منٹ بعد پوری بات سنا دیتی، لیکن جہاں تک ممکن تھا میں ایک مسلمان لڑکی کی عزت کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی نے جو بیان دیا وہ میر صاحب کے بیان کے اور موٹے کی بیوی اور اسلم کے بیانات کی تصدیق کرتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کچھ اختلاف تھا جو میری جرح سے دور ہو گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میر صاحب اس سے بہت زیادہ معاوضہ مانگتا تھا جو لڑکی نے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کی شادی اسلم کے ساتھ نہ ہو سکی تو وہ اسلم کے ساتھ گھر سے نکل جائے گی، اگر یہ بھی ممکن نہ ہوا تو خودکشی کر لے گی۔ واردات کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ موٹے کی بیوی کے گھر صبح کی اذان سے ذرا پہلے گئی۔ دروازے کو ہاتھ لگایا تو کواڑ کھل گیا۔ وہ عورت صحن میں انتظار کر رہی تھی۔ کمرے سے اس کے خاوند کے خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ لڑکی سیڑھیاں چڑھ گئی اور دبے پاؤں اجڑے ہوئے مکان کی چھت پر گئی۔ مکان کی ہیبت نے اسے بہت ڈرایا، لیکن محبت کا جذبہ غالب آ گیا۔ اس نے ڈر پر اس وجہ سے بھی قابو پا لیا کہ میر صاحب کی اصلیت کو وہ جان گئی تھی۔ میر صاحب کی نوسر بازی نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ اس مکان میں کوئی جن نہیں۔ وہ سلیپر چھت پر اتار کر نیم کے ٹہن پر اوپر کا ٹہن پکڑ کر چلنے لگی۔
اس کا بایاں پاؤں اس نکیلے ٹکڑے پر پڑا جس سے شاخ کبھی ٹوٹی تھی، اور اوپر جسم کا وزن پڑا تو یہ ٹکڑا اس کے پاؤں میں چلا گیا۔ اس نے پاؤں اوپر کو کھینچا تو ٹکڑا پاؤں سے نکلا۔ درد نے اسے بے حال کر دیا۔ وہ ٹین پر چلتی گئی۔ موٹے کی بیوی نے اسے بتا دیا تھا کہ تنے سے کس طرح اترنا ہے۔ اترنا مشکل نہیں تھا۔ وہ اتر کر آہستہ آہستہ برآمدے میں گئی۔ سین میں کوئی آدمی آیا، وہ پہچان نہ سکی۔ یہ جان گئی کہ وہ اسلم نہیں۔ یہ آدمی برآمدے میں آیا اور اندھیرے سے جانے کون نکلا۔ اس نے پیچھے سے اس آدمی کے سر پر ڈنڈا مارا۔ آدمی گر پڑا۔ میں ڈر کر درخت کی طرف دوڑی اور بہت تیزی سے درخت پر چڑھ کر چھت پر پہنچی۔ سلیپر پہنے اور دبے پاؤں موٹے کے مکان کی سیڑھیاں اتر گئی۔ موٹے کی بیوی نے کچھ نہ بتایا۔ میرا پاؤں زخمی تھا۔ واپس اپنے گھر گئی تو سب سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ماں کو جگا کر کہا کہ میں ننگے پاؤں سین میں چلی گئی تھی، یہ کیل پاؤں میں اتر گئی ہے۔ میں نے ثبوت کے طور پر ایک کیل ہاتھ میں لے لی تھی جو مجھے معلوم تھا کہاں رکھی ہے۔ ماں نے ہلدی گھی میں کاٹ دی جو میں نے پاؤں پر باندھ دی۔ ماں کو زخم نہ دکھایا کیونکہ یہ زخم کیل کا نہیں تھا۔ یہ اس کے بیان کے اہم حصے ہیں جو میں نے آپ کو سنا دی ہیں۔ میں نے اس کے بائیں پاؤں کا سلیپر اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس نے یہ سلیپر دھویا نہیں تھا۔ اس میں جمے ہوئے خون کی موجودگی ضروری تھی۔ یہ بھی مجھے اس ماہر کے پاس بھیجنا تھا اور ایگزیبٹ کے طور پر عدالت میں پیش کرنا تھا۔ لڑکی نے جرم کی داستان سنا دی لیکن یہ ابھی مکمل نہیں تھی۔ اسے صرف حمید مکمل کر سکتا تھا جو 25 میل دور بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے یہ فرض کر کے حمید کبھی ہوش میں نہیں آئے گا مقدمہ تیار کرنے کے لیے شہادتیں اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ میر صاحب کو میں نے گرفتار کر لیا اور اگلے روز اسے مجسٹریٹ کے پاس اقبالی بیان ریکارڈ کرنے کے لیے وہیں لے گیا جہاں ضلع کا اسپتال تھا۔ اسے مجسٹریٹ کے پاس چھوڑ کر میں اسپتال چلا گیا۔ حمید کو دیکھا اور ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ کسی وقت حمید ذرا سی آنکھ کھولتا ہے اور فوراً بند کر لیتا ہے۔ میں نے اسے آہستہ سے بلایا، حمید۔ اس نے منہ میری طرف کیا مگر آنکھیں نہ کھول سکا۔ میں نے پوچھا، کچھ افاقہ محسوس کر رہے ہو؟ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ وہ افاقہ محسوس کر رہا تھا۔ باہر آ کر ڈاکٹر نے مجھے کہا، دماغ محفوظ ہے، بات سمجھتا ہے، اگر اب ہوش میں آ گیا تو 2 روز بعد بیان دینے کے قابل ہو جائے گا۔ اس کا باپ اور چھوٹا بھائی باہر اداس اور پریشان بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں حمید کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ہر روز اتنی دور سے اسے دیکھنے آتے تھے۔ میں نے اس کے باپ کو تسلی دی کہ حمید بچ گیا اور تیزی سے ٹھیک ہو رہا ہے۔ اسے یہ بھی بتایا کہ مجرم پکڑا گیا اور اسے جب مجرم کا نام بتایا تو وہ حیرت زدہ ہو گیا جیسے سن ہو گیا ہو۔ میر صاحب کا اقبالی بیان قلم بند ہو چکا تھا۔ اسے جوڈیشل حوالات یعنی جیل میں بھیج دیا گیا تھا۔ میں اپنے تھانے میں آ گیا۔ دوسرے دن سورج غروب ہو رہا تھا جب مجھے فون پر اطلاع ملی کہ میں اگلے روز بیان لینے کے لیے آ جاؤں۔ میں دوسرے دن پہلی گاڑی سے چلا گیا۔ حمید کو دیکھا تو ہوش میں آ چکا تھا لیکن بولنے میں دقت محسوس کرتا تھا۔ ڈاکٹر ساتھ رہا۔ اس کا بیان مختصر تھا جو نصف گھنٹے میں ریکارڈ ہو سکتا تھا، لیکن میں نے یہ بیان 6 گھنٹوں میں ریکارڈ کیا۔ حمید 2 منٹ سے زیادہ بولتا تھا تو اس کا سر دکھنے لگتا تھا۔ آدھے پونے گھنٹے تک وہ خاموش پڑا رہتا پھر بولنے لگتا تھا۔ اس کا بیان اتنا صحیح تھا کہ وہ واردات کی رات حسب معمول صبح کی اذان سے پہلے جاگ اٹھا اور ورزش کے لیے اوپر چلا گیا۔ اس کے مکان کی چھت عام مکانوں سے زیادہ اونچی تھی اور یہ مکان اجڑے ہوئے مکان کے تقریباً ساتھ تھا۔ درمیان میں گلی تھی۔ یہ حمید کے مکان کا پہلو تھا۔ اس نے مالش کے لیے ابھی کپڑے نہیں اتارے تھے۔ اس کی نظر واردات والے مکان پر پڑ گئی۔ اس کے ساتھ والے مکان پر اسے ایک عورت جاتی نظر آئی۔ حمید اسے دیکھتا رہا۔ شفاف چاندنی میں سے عورت اچھی طرح نظر آ رہی تھی لیکن چہرہ نہیں پہچانا جاتا تھا۔ عورت نیم کے ٹین پر چڑھی اور غائب ہو گئی۔ حمید کو معلوم تھا کہ اجڑا ہوا یہ مکان بدمعاشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ خود چال چلن کا صاف تھا۔ اسے یہ شک تھا کہ یہ موٹے کی بیوی ہے اور اس کا آشنا نیچے مکان میں ہوگا۔ یہ شک اسے اس لیے ہوا کہ عورت موٹے کے مکان کی چھت سے آئی تھی۔ یہ عورت نیک نام نہیں تھی لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ اس کے قابل اعتراض مراسم ہیں۔ حمید اس خیال سے اپنی چھت سے اتر کر واردات والے مکان کی طرف چل پڑا کہ اس عورت کو موقع پر پکڑے گا۔ وہ مکان کے اندر چلا گیا۔ اسے عورت نظر آ گئی اور حمید کو دیکھ کر برآمدے میں چلی گئی جہاں تک چاندنی نہیں پہنچتی تھی۔ وہ اس طرف گیا۔ برآمدے میں داخل ہوا تو پیچھے سے اس کے سر پر کوئی چیز اتنے زور سے لگی کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے سر پر ضرب لگانے والا کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے گزشتہ رات کچھ ہوش آئی ہے، اس نے کہا۔ ہوش آتے ہی مجھے یاد آیا کہ میں اجڑے ہوئے مکان میں گیا تھا۔ مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ اس مکان میں جن اور چڑیلیں رہتی ہیں، انہوں نے ہی مجھے مارا ہوگا اور وہ عورت انسان نہیں ہوگی جسے میں نے دیکھا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ کون تھی اور یہ بھی بتایا کہ اس کے سر پر ڈنڈا مارنے والے میر صاحب تھے تو اسے یقین نہ آیا۔ عدالت میں جب اس نے میر صاحب کو ہتھکڑی میں دیکھا تو اسے یقین آنے لگا اور جب میر صاحب کو 4 سال سزائے قید بامشقت سنائی گئی تو اسے پورا یقین آ گیا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ دلچسپ کہانی بھی آپ کو کافی مزیدار لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ اور پلیز شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔